जिन के होंठों पे ताले। हाय 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 हाय। अब ये जिन नहीं रहे, अब ये शैतान बन चुके हैं। कौन? हसन मुराद कौन है? एक बेवकूफ आदमी। डायनासोर के ज़माने से कॉमेडी कर रहे हैं। कभी इस तरह का अंडा देखा था आपने पहले डायनासोर का? ये प्रिंटेड अंडा जो है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल। एक मिनट अभी भी नहीं पता। माशाल्लाह, कौमे च जान तो पहले ना बंदा इंज दा हुंदा। वो सोचते हैं शॉर्टकट है कि यार चलो मियां बीवी का प्यार दिखाना है तो सेक्स दिखा देंगे, 2-3 चुम्मियां पप्पियां जप्पियां दिखा देंगे। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਜਰ ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ना, ਅਸੀਂ कुछ ਕੀਤਾ 9-10 साल तो काम छड़ के बैठे हैं एहतजाजन। ये सब जितने हमारे भाई हैं ना इस वक्त, ये इनफरादी तौर पे सोचते हैं कि भी मैनू पैसे आ रहे ने, मैं सेट। आप ड्रामा क्यों नहीं करते? प्रोड्यूसर वो मुझे कहता है कि यार हसन साहब कोई इस तरह का स्क्रिप्ट लिखो कि जिसमें ना कोई 18-20 लड़कियां, ओए उन ते कौंसल भी मना नहीं कर सकती, ते भी नहीं रोक सकती, सीधा वो काम शुरू कर दे। अब आप समझ गए? समझ गए। फिल्म इंडस्ट्री में भी माफिया है, मैं माफिया, स्टेज में भी माफिया है। माफिया चाहना। कासम साहब मैं समझ गया, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵਕੀਲ ਹੋ? मैं जुर्म करूं और मैं इल्ज़ाम लगा दूं कि शैतान ने किया, तो मेरी जगह पे शैतान को जेल हो सकती है। ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਠੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ये भाई जब भी बोलेंगे ऐसे ही, जैसे कफन पाड़ के नहीं बोलता। शेख साहब मासूम आदमी है और बड़े अच्छे इंसान, अच्छे। मैंने कब कहा कि इन्होंने चिकड़ लगा है? मैं क्या आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी काम कर रखा है और आपने होशियारियां में हारून रफीक साहब के साथ भी काम कर रखा है, किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया? मैनू एक जरा मज़ा वो नईम बुखारी साहब ने गलतियां दी वजह करके वो मुल्क से बाहर गए हैं और केड़ा को खल्ला चोरी करते फड़े गए सन। हसन भाई और मैंने एक साथ काम किया हुआ है, ताबिश हाशमी। अल्लाह खैर करे। हाँ वो नहीं, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दानिश की कोई बात कभी की होगी, हंसी मजाक की, तफरीह की बात की होगी, एंटरटेनमेंट की बात की होगी। दानिश तैमूर साहब की बात की है। हाँ, दानिश तैमूर साहब की बात। कंजर मरासी जैसा वर्ड इनके साथ जिन्होंने जुड़वाया, और तू किस तरफ गल ले गया यार? मैं शॉर्ट इंज दा लिता, मैं जो अपने मुंह मियां मिठू, मैं दुनिया थल्ले ते मैं उत्ते। जेड़ा होएगा ना मैनेजमेंट वाला फनकार, वो कहेगा पहले सारा कुछ मैनू दे दियो, फिर मैं अपनी मर्जी ना जिन्हों चाहवा थोड़ा थोड़ा मैं विचों दे। यहाँ जो आका नहीं बनता उसे गुलाम बना दिया जाता है, और मेरी तरह का बंदा तख्त पे बैठ के भी गड़ा होता है, अंदर तक यहाँ तक गड़ा होता है। और ऐ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे, अफाका कोई नहीं था और तबीब से पूछा गया तो उसने कहा कि एक डोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जान बचानी है तो डोज़ डबल करनी पड़ेगी। तो आज से हम प्रॉपर डबल डोज़ के साथ हाजिर हैं आपके सामने। मेरे दाएं तरफ जो शख्सियत बैठी हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। एक तो हम वैसे रस्मी तौर पर ये जुमला बोलते हैं और एक दिल से अदा हो जाता है किसी इंसान के लिए, और हसन मुराद साहब वो शख्सियत हैं जो कि एक लंबी तारीख़ रखती हैं हमारी फिल्म में, टीवी, स्टेज, ड्रामा, शोबिस में एक तनावर दरख्त की हैसियत रखते हैं। अपने सीनियर्स के इंतहाई बाअदब जूनियर और अपने जूनियर्स के लिए एक छाँव, एक छत, और कॉमेडी में इनकी एक तारीख़ है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इनको भी डबल डोज में प्रॉपर एज़ तबीब अपना हिस्सा बनाया जाए, और इन्होंने शफ़क़त फरमाई। मेरे बाएं तरफ जो शख्सियत बैठी है पहचानने में तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी इनसे कहीं मुलाकात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शेख कासिम तो नहीं कहीं आपका नाम? जी जी जी, थैंक यू। शेख साहब, आप फिर मैदान में उतर आए। यस यस यस, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। हसन साहब भी ठीक है, इनसे बड़े देर बाद मुलाकात हुई है। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, और सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
اور ندیم بھائی آپ نے تو بالکل کہ آپ کو ٹوکا اس لیے نہیں کہ اسے اوور لیپنگ کہتے ہیں. جی جی میں نے اوور لیپ نہیں کیا, لیکن آپ نے کچھ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر دی. نہیں, آپ تعریف کے قابل ہیں, اللہ نے آپ کو تعریف کے قابل بنایا ہے. دیکھیں گنتی کے چند اداکار ہمارے پاس ایسے ہیں جو ورسٹائل ہیں, جنہیں کہتے ہیں 5 پٹیا, میں تو کہتا ہوں 7 پٹیا 9 پٹیا. آپ ایک اچھے کامیڈین ہی نہیں, آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ایک اداکار ہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ پروگرام شروع کرتے ہیں. اور جی ایگزیکٹلی قاسم صاحب جی ملاقات ہوئی. یہ بھائی میرے قابو نہیں آتے تھے اکیلے. یہ ایک چکنی مچھلی ہے اور ایک تیز دھار تلوار ہے, یہ مٹھی میں نہیں آتے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے مجھے ڈبل ڈوز کی ضرورت تھی. مجھے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا تناور ہتھیار میرے پاس ہوتا جو شیخ صاحب کو تو قابو میں کرتا. سر میں قابو کرنے تو نہیں آیا, کیونکہ میں جنوں کو قابو کرنے کے لیے میری کوئی ایکسپرٹی ہے ہی نہیں. ہاں بندہ خود جن ہو تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی نا سر. ہاں جن کے ہونٹوں پہ تالے. اب یہ جن نہیں رہے, اب یہ شیطان بن چکے ہیں. کون نہیں, یہ شیطانیاں کرتے ہیں, یہ بہت اچھی شیطانیاں کرتے ہیں. بلکہ ان کا شیطان جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہاں یہ سو کے جب اٹھتے ہیں نا تو ان کے اٹھنے سے پہلے ان کا شیطان پانی گرم کر رہا ہوتا ہے کہ نہا لینا بھائی, یہ ٹاول پڑا ہے, اٹھا ہوتا ہے. اور بلکہ وہ ان سے آ کے کہتا ہے کہ چل اٹھ میرے نہ شیطانیاں کر. نہیں وہ پھر یہ شیطان خود پریشان ہے, نہ پانی آ رہا ہوتا ہے, نہ گیس آ رہی ہوتی ہے, نہ بجلی آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی بیچارہ کیا کرے. ہاں وہ بھی کی کرے, صرف شیطانیاں آ رہی ہوتی ہیں بھائی, نہ گیس نہ بجلی نہ پانی. تو شیطان تو یہ کہتا ہے یار میں پھر اپنے گھر چاہیے, وہاں تو ان چیزوں کی سہولت ہوگی نہیں. اچھا بہرحال یہ شیطان نہیں ہے, یہ تو ایک فرشتہ صفت انسان, بہت عمدہ آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں, ایک قابل اعتماد ساتھی. جی اور مجھے بڑی خوشی ہے قاسم کہ آپ کے ساتھ اور ندیم سبحانی صاحب کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا, اور ریئلی میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. آنر از آل آور سرز. یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ آپ جیسے سینئر ساتھی نے شفقت برتی ہے ہمارے ساتھ, اور آپ ہمارا حصہ بن گئے ہیں. جی ہاں یقیناً دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے گا. ہم اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے آپ کے دیکھنے والے, آپ سے پیار کرنے والوں کے لیے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ آپ کو دیکھتے تو ہوں گے, جانتے ہوں گے, لیکن آپ کا یہ سفر کیسا گزرا, اگر ہم تھوڑا مختصراً آپ کے بارے میں جاننا چاہیں تو حسن مراد کون ہے؟ ایک بیوقوف آدمی. آپ نے ایز این آرٹسٹ کیسی زندگی گزاری؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تقریباً ہر لیجنڈ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اسی لیے تو آج کے دور میں آپ کو لیجنڈ کا رتبہ حاصل ہے. یہ پہلے والا جملہ بالکل درست ہے کہ میں نے بہت سارے لیجنڈس کے ساتھ کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس خالی جھولی میں جو آج ہے وہ اللہ کا فضل و کرم اور ان لیجنڈس کا وہ ایکسپیرئنس, ان کی صحبت اور ان کی بیٹھک اور ان کے بتائے ہوئے ہنر اور ان کی بتائی ہوئی باتیں, وہ میری جھولی میں بہت سے انمول موتی ہیں جو ان کے دیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے شروع کب کیا پراپر؟ میں نے اداکاری جو ہے وہ 78 میں نا 78 میں پہلا ڈرامہ میں نے کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک پہلے ڈرامے پہ ذرا گل بمب ہو گئی, وہ پتہ چل گیا یار اسٹیج ڈرامہ, اور اس وقت لاہور بھی بالکل چھوٹا سا تھا اور اندرون شہر کے لوگ, تو وہ بات ایک دم سے پھیل جاتی تھی. تو جب یہ بات آگے پتہ چلی تو اس وقت چونکہ میں پڑھ رہا تھا تو پھر گھر والوں نے منع کیا کہ بھئی یہ اس وقت پڑھائی کا وقت ہے, تو پھر میں نے نا کوئی 2-3 سال کا میرا گیپ رہا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ. شیخ صاحب ذرا ہوشیار ہو کے بات کیجیے گا, یہ آپ کو اور ہمیں دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے ہم اس میدان کے گھوڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اندازہ لگائیں کہ ڈائناسور کے زمانے سے کامیڈی کر رہے ہیں. کبھی اس طرح کا انڈا دیکھا تھا آپ نے پہلے ڈائناسور کا؟ نہیں, میں نے جتنے بھی دیکھے تھے نا اس سے پہلے وہ سارے صاف انڈے دیکھے تھے.
تو یہ پرنٹڈ انڈا جو ہے نا، اگر ہم اس کو ایک انڈا سمجھے ڈائنوسار کا، تو اگر یہ ٹوٹے گا تو اندر سے کیا نکلے گا؟ نہیں، یہ ایکچولی دیکھیے کہ میں جب بھی پیدا ہوا، یہ مجھ سے بہت ہی طویل عرصہ پہلے کی دنیا میں موجود ہے، کیونکہ آپ جب سے دنیا بنی ہے اچھائی اور برائی تو جنم لے چکی تھی نا. برائی پہلے تھی، شیطان انسان آدم سے بھی پہلے تھا. تو پھر بڑے بھائی ہونے کا اعزاز میں ان کو دوں یا نہ دوں؟ جی اچھا جی. اور ابھی ہم شیخ صاحب کے بارے میں، ویسے تو آپ کیا جانتے ہوں گے؟ نہیں چھوڑے نہیں شیخ صاحب آپ بھی بتائیے کہ آپ بھی کب سے فیلڈ میں ہیں؟ آپ کو بھی بہت سال ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موویز کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں رائے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لوگ انہیں نہیں جان رہے ہوتے. آپ دونوں ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں شوبز میں. شوبز ہی ہمارا مین جو ہے نشانہ بنے گا نا، تو وہ ہم اگر کوئی بھی بات کریں گے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم شوبز کے اوپر لے کر آئیں گے، کیونکہ معاشرے کا بگاڑ بھی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا وغیرہ اس کا ذمہ دار ہے، اور معاشرے میں بہتری بھی اسی میڈیم کے ذریعے لائی جا سکتی ہے. تو آپ پلیز بتائیں ساتھیوں کو. مجھے بس اتنا ٹائم ہو گیا، مجھے نا احساس تب ہوتا ہے جب کوئی نا ینگ کوئی بچہ مجھے کہتا ہے انکل میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، پھر مجھے احساس ہوتا ہے یار کافی سال ہو گئے مجھے. میں بھی بچپن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو. اچھا آپ بھی بچپن سے دیکھ؟ بلکہ میں نے میرا خیال میڈم نور جہاں کی ایک مووی میں بھی آپ کو دیکھا تھا، آپ پیچھے ڈانس کر رہے تھے. اچھا کوئل میں یا اس طرح کا کوئی نام تھا، اس مووی میں آپ تھے ایز کوئل. نہیں آپ پیچھے گنگنا نہیں رہتے کوئل کی طرح؟ نہیں، کوئل کے ساتھ کوا بھی تھا. ان کی ایک مووی بھی آنے والی ہے. اچھا ہاں بالکل. ایک منٹ ہے، ابھی بھی نہیں پتا. ماشاء اللہ قوم جان تو پہلے نہ بندہ انجدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں نا اصل وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیونکہ پیک پہ جاتے ہیں تو بریک لگ جاتی ہے وہاں پر. نہیں بریک تو ماشاءاللہ بریک تو ہونی چاہیے. ہر بندہ ان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. بلکہ ایک دور تو ایسا تھا جب ننگی تلوار بن کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے تھے. نہیں وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے. جب آپ کا بھی تو ایکسپیرینس ہے نا ساتھ؟ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے انہیں ننگی تلوار دیکھا. نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھا. محاورت نہیں کہ آپ کی چمک دھمک میان میں تو وہ نظر نہیں آتی نا، تو زیادہ وہ ٹھیک باہر ہوگی تو چلیں جی. بہت شکریہ آپ کی طرف کا. آپ بریک کی بات کر رہے تھے نا، ایکچولی یہ ہے کہ بریک نا لوگوں کے قدموں کے تلے ہوتی ہے. انہوں نے منہ میں بریک لگوا لی ہوئی. اب انہیں کہیں نا منہ کھولے تو آپ کو سامنے سے ڈسک نظر آئے گی. بریک شو آج کل خراب ہوئے ہیں. تو کوئی گل نہیں، فٹ شو نال کام چلا. بڑے تیز ہیں انہوں نے، جہاں نہیں رکنا ہوتا نا وہاں ان کی بریک نہیں لگتی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب ہم اپنے موضوعات پر آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ شوبز، آپ نے بھی ساری زندگی شوبز میں گزاری ہے، آپ نے بھی گزاری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوبز یا موویز، ڈرامہ، ایڈ، سانگز، کیا یہ کسی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا مقصد تو سدھار کے لیے ہے، بگاڑ کے لیے تو یہ کام وجود میں آیا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اس پہلی پرفارمنس کا ذکر کریں تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا جہاں ہم بیان کرنے والا یا خطاب کرنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے اور سننے والے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس جگہ کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے جسے ہم سٹیج کہتے ہیں. چونکہ اس وقت نہ سینما ہال تھا نہ کچھ تھا، تو یہ ایک مقام ہے. اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انسان پہ جو عائد ہوتی ہیں. جب ہم جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری احتیاط کے ساتھ، کیونکہ یہاں سے کی ہوئی بات اثر رکھے گی اور وہ اثر معاشرے پہ اثر انداز ہوگا. فار ایگزامپل کہ یہاں ایک غجنی فلم آئی اور عامر خان کو وہ سر پھٹا ہوتا ہے تو وہ سارا، تو یہاں پہ لوگوں نے وہ سٹائل بنا لیا. یعنی کہ انسپائریشن ہے نا، یہاں پہ ہیئر سٹائل چلتا ہے، یہاں پہ ڈریسنگ جیسی پہنتے ہیں، گفتگو جیسی کرتے ہیں، تو یہ سٹائل رائج ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ہی اہم ذمہ داری ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ پرفارمنس میں، آپ اپنے اس پروجیکٹ میں
اگر کوئی غلط بات کنوے ہو گئی اور لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو جیسے اچھے کام کا ایک صدقہ جاریہ چلتا ہے نا مرنے کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ کام کہیں ہم تو چلے جائیں گے, یہ کام ہمارا پیچھا نہ کرتا رہے, وہ برائی جو ہم پھیلا کے چلے گئے. تو اس کا مطلب کہ بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے, بن رہا ہے, کیوں نہیں بن رہا ہے, بن رہا ہے. کیونکہ میں اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ امریکہ جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے, امریکہ کا تعارف کروانے والی اور اچھا اور گڈ جو انٹروڈکشن ہے وہ دینے والی ہالی ووڈ ہے. ہالی ووڈ نے ایسی پریزنٹیشن کی ہے, امریکہ کی ایسی شکل دکھائی ہے کہ وہ آپ دیکھ لیجئے. پڑوس ملک ہمارا کہ وہاں غربت کا کیا عالم ہے یا کیا, لیکن وہ سکرین پہ ایسا وہ دکھاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں انٹروڈیوس کرواتی ہے آپ کو. ہر بندہ تو کوئی پریکٹیکلی جا کے تو نہیں دیکھتا وہاں پہ, تو فلموں میں ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نیگیٹو اور یہ بگاڑ والی چیزیں عوام کو دکھائی نہ جائے, ویوز نہیں آتی. یہ سب ویوز اور ریٹنگ کی گیم ہے. جب آپ بری چیز یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ نیگیٹو ہو لوگوں کو دکھاتے ہیں نا, اس کے زیادہ ویوز آتے ہیں. آپ لوگوں کو اچھی چیز دکھائیں گے نا, پازیٹیو چیزیں دکھائیں گے, وہ لوگ نہیں دیکھتے, اس کے ویوز ہی نہیں آتے. میں بالکل, یہ صحیح بات ہے سہیل صاحب. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ جو بات بھائی کہہ رہے ہیں نا, یہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر جھانکنا ضروری ہے. دیکھیں استاد لوگ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مشہوری اور ایک ہوتی ہے شہرت. مشہوری اور شہرت میں زمین آسمان کا فرق ہے. حسن مراد اگر یار نکلے باہر اور پھٹی ہوئی قمیض اور پھٹی ہوئی شلوار پہن کے تو ایک کلپ بن جائے تو صبح حسن مراد مشہور ہو جائے گا. مشہور تو شیطان بھی ہے, مشہور تو زہر بھی ہے, لیکن موت کا سبب بنتی ہے. اب شہرت جو ہے نا وہ کچھ اور ہے, اس میں عزت ہے, مقام ہے, اس میں محنت ہے, اس میں خون جگر شامل ہے. تو ہمیں پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اس وقت مشہوری سستی ہے. آپ کوئی ایسا کام کرے, تنقید کرے, غیبت کرے کسی کی, اب وہ جو کام ہمیں ویسے ہی منع ہے, بینگ اے مسلم, بینگ اے انسان, کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی, ویسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اب ہم جب کسی کے گھر کی تانکا جانکی کر کے اس کا سارا سیکرٹ منظر عام پہ پھیلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے دیکھ لیجیے. نہیں, لیکن اگر کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہیں تو کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, نہ دیکھیں وہ تو غیبت نہیں ہوتی نا, وہ تو غیبت نہیں ہوتی نا بھائی جان. یہی تو معاملہ ہے ندیم بھائی. یہاں پہ ہر بندہ یہ جملہ بولتا ہے, قاسم صاحب کوئی شعور والی گل ہے, تینوں کی لگے اس کا یہاں پہ ندیم بھائی ہر بندہ یہ بات بولتا ہے کہ اسی دل دی گل کدی دل چ نہیں رکھی, اسی اگلے دے منہ تے کرن دے عادی گئے, اسی حق سچ بولن دے عادی ہیں. یہی جملہ سنتے ہیں نا, ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی اسی نہیں دل دی گل رکھتے. اب ہمیں پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دل کی بات ہے یا جو ہم کر رہے ہیں یہ غیبت ہے یا ہائے. فار ایگزامپل کہ دودھ بیچنے والا, کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ یار اس میں ملاوٹ ہے یا اس میں کیمیکلز ہیں؟ بیچنے سے پہلے یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. میڈیسن بیچنے والا 2 نمبر میڈیسن, کیا کبھی یہ کہتا ہے کہ بھائی نہ خریدنا نا؟ ایسا مطلب دل دی گل تے میں اپنے دل چ رکھی. میں دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ دل کی بات میں دل میں نہیں رکھتا. لیکن بھائی یہ جو باتیں ہیں وہ ساری وہ تو تمہارے دل میں ہے. ہاں سچ کون سا بول رہے ہو؟ دوسروں سے قاسم ٹھیک نہیں گا, قاسم انج کردا ہے, فلانا انج کردا ہے. یہ عیب جوئی ہے, اس کے لیے منع فرمایا ہے. جہاں کوئی فیصلہ کن بات ہے وہاں اپنے حق کی بات کرنی ہے. جس سچ سے فساد اور فتنہ پھیلے, یار کسی کی دل آزادی ہو تو اس سے ہمیں باز رہنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اب دل کی بات میں نے دل پہ رکھی ہوئی ہے, دوسروں پہ تہمت لگاتا ہوں. میں سچا اسے مانتا ہوں جو یہ کہ حسن مراد نال دھیان نال کام کرنا, حسن مراد ٹھیک بندہ نہیں جائے گا, میں ٹھیک نہیں جائے گا, میں ادھار لے کے واپس نہیں جے کرتا. اب سچ بولنا کیا چھوڑ دیں؟ نہیں, سچ بولنے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے.
سچ بولنے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. اگر سچ جھوٹے کے منہ میں آ جائے تو سمجھو سچ خطرے میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے آپ خود تو سچے ہوں. حسن مراد جب تک سچا نہیں ہوگا, اپنے اندر کا سچ نہیں بولے گا, تب تک اس کے سچ میں اثر نہیں ہوگا. سچائی میں اثر ہے, سچ میں اثر ہے, لیکن بولنے والا بھی تو سچا ہو. شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی موجودہ دور میں ہالی ووڈ کی طرف سے اور دنیا کی دوسری فلم انڈسٹریز کی طرف سے تو ایک بھرمار ہے بے راہ روی کی. آپ کوئی مووی دیکھ لیں, کوئی پلے دیکھ لیں, سیریز دیکھ لیں, سانگ دیکھ لیں, سٹیج دیکھ لیں, صرف یہ پاکستان کا نہیں مغربی سٹیج بھی, اس پہ فحاشی عام ہو گئی ہے. کوئی مووی کامیاب ہوتی نہیں ہے جس میں فل سیکس نہ ہو. جتنے شوز سپر ہٹ ہوئے ہیں, جتنی سیریز سپر ہٹ ہوئی ہیں, جتنی موویز سپر ہٹ ہوئی ہیں, سب میں انہوں نے ایک سیکس فری سا ماحول دے دیا, انسیسٹ دکھا دیا, سبسٹینس ابیوزز دکھا دیے, یعنی کہ منشیات کا استعمال بھی دکھا دیا. تو کیا آپ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا سوشل میڈیا تو معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے؟ وہ تو انسان کے اندر دبے ہوئے جانور کو اکسا رہا ہے, بھڑکا رہا ہے, باہر نکال رہا ہے. ہاں, اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں. اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کیسے بھی اس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو ذرا بتائیں. اب میں آپ کو بتاؤں, بچوں کو ہی تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اسپیشلی یہ LGBT یہ دکھا کر اور یہ چیزیں دکھا کر ہماری جنریشن کو ہی خراب کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے سر؟ جی بالکل. آپ قاسم بھائی دیکھیے کہ فلم, جو ہم فلم کی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں یا اسٹیج ڈراموں کی بات کرتے ہیں, ہماری کہانی میں نا جو ہیرو ہوتا ہے نا, وہ ہیرو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے پاک ہوتا ہے, وہ اپنے اصولوں کا پابند ہوتا ہے, اس نے سچائی کا پرچار کرنا ہوتا ہے. اگر کہیں بھول چوک سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا اس سے بھی انسان ہے سرزد ہوگی, تو پھر وہ اسے اوبے کرتے ہوئے اس کو آگے کلیئر کرتا ہے, اس کے لیے مداوع کرتا ہے. یہ لفظ بالکل بہتر کہ وہ مداوع کرتا ہے, اس سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے. آج کل فلموں کا ہیرو, چونکہ یہ ساری ہوا چلی ہے ہالی ووڈ سے یا یورپ سے, وہ ٹھیک ہے ایک وقت میں وہ 4 لڑکیوں کے ساتھ بھی ان کا, اب ہمارا تو نا کہ شادی ہوگی بیوی کے ساتھ سنسیئر ہے کہ باقی سب کام ختم, ٹھیک ہے. اب ہیرو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا. وہ اپنے علاقے کے ان کے ہیرو ہیں, وہ ایسے ہی ہیں اور وہ ہیرو ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم دوسروں کے ہیرو کو خود پہ, اپنے کلچر پہ اور اپنی سائڈ پہ مسلط کریں گے تو وہ خرابی تو ڈیفینیٹلی پیدا ہوگی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے فلموں میں فار ایگزامپل کہ میں مثال دوں گا, اکمل خان ہیرو تھے, میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, جنریشن تو انہیں جانتی نہیں ہے, لیکن سن لیجیے اگر کوئی بھی نام نہیں لے گا تو ان ناموں سے کوئی واقفیت رہے گی نہیں. اکمل خان تھے, سدھیر صاحب تھے, حبیب صاحب تھے. تو اکمل خان ایک پنجابی کے ایک ہیرو کی مثال لیتے ہیں کہ اس قدر وہ غیرت مند دکھائے جاتے تھے اور اس قدر وہ بااصول اور غریبوں کی مدد کرنے والے اور دکھ سکھ میں ساتھ, جو ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ساری بھری ہوتی تھی. ماں باپ کا ادب, بہن کا رشتہ, ٹھیک ہے. یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں نا وہ چند بزرگ نا نیچے بیٹھا کرتے تھے, وہ جو محلے میں ہر محلے میں ہوتا تھا, تو وہ آپس میں بزرگ بات کر رہے تھے. میں چھوٹا سا تو میں ان کی بات سن رہا تھا, تو وہ آپس میں بات کر رہے اور ایک بزرگ کو وہ دوسرے بزرگ کہہ رہے تھے کہ یار تیرا پتر جڑا ہے نا اج کل اسی آوازاں آندیاں نے, بدتمیز بہت ہو گیا, ماں نال بھی بول رہا ہوندا ہے. وہ بزرگ کہندا یار وہ ماں نال کی, وہ تے میرے نال بھی ہن اوکھا بولن لگ گئے. تے وہ کہہ رہے انہوں سمجھا کچھ, کہندا بڑا سمجھانا, ماں بھی سمجھاندی انہوں, لیکن وہ نہیں, وہ اثر نہیں لے رہا. تو انہاں چ ایک بزرگ کہندا بھلیا تو اس طرح کر, اپنے منڈے نوں نا اکمل خان دیاں فلماں بخا تاکہ پتہ لگے کہ ماں باپ کی ہوندے نے, انسانیت پیدا ہوئے, ماں باپ دا کی مقام ہوندا ہے. اب اس لیے فلم بنتی تھی کہ یہ تربیت گاہ تھی. اس سے یہ اچھا, اس میں ایک آپ کو بات شیئر کرتا چلوں. میں ایک فلم دیکھ کے آیا, اس فلم میں حبیب صاحب اور سدھیر صاحب 2 ہیرو تھے اور گانا گا رہے ہیں ماں کے لیے. اس کے بول بھی مجھے آج تک یاد ہے, اے ماں اے ماں اج بلیاں تو پھل کھڑدے نے جدوں لینے آ تیرا نا, تو کعبہ ساڈے دل دا ہے
تیرے قدماں نو چوم لاں اے ماں اے ماں، پھر وہ قدم چومتے ہیں، پھر وہ اس طرح وہ پکچرائزیشن. اب میں دیکھ رہا ہوں اور میرے اس قدر اثر ہوا کہ اس زمانے میں نا آدھی فلم میں دیکھ سکتا تھا، آدھی دیکھ کے میں آ جاتا تھا، پھر 2-3 دن کے بعد بقیہ آدھی فلم دیکھتے تھے، چونکہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر نہیں رہے. اب میں ہاف دیکھ کے نہ نکل آیا ہوں، یہ گانا مجھ پہ نا، تو میں آیا تو میری والدہ محترمہ نے وہ چارپائی پہ جیسے گھر کے کام کرنے کے بعد نہیں تھوڑا سا ایسے بندہ لک سیدھا کر رہا ہوتا، تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے اور آنکھیں ان کی بند اور یوں ہاتھ رکھا ہوا، تو میں ایسے انٹر ہوا، یہ فرسٹ ٹائم. تو میں نے اپنی ماں کے قدموں کا وہی گانا چلتا ہے، اے ماں اج بھلیاں تے بھل گڑ دے نے جد لینے تیرا تو کعبہ ساڈے دل دا ہے. تو میں نے جا کے ماں کے قدم تیرے تو ایک قدم چومے تو ایک دم میرا نے میں ادھر تیرا بھلا ہو جائے یہ کی کر رہے ہیں. میں کہ نہیں ماں جی ماں ہو تسی میری. میں پھر ہٹ کے پھر قدم چومے، انہوں نے میرے سینے نہ چھاتی نہ لا کے اتنی دعاواں دیتی، میرا متھا چومن، دیکھو میرے ابو نے میرے پیر چومے. اس کے بعد پھر میری روٹین ہو گئی، جب تک وہ زندہ رہی میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدموں کو چوم کے نکلتا تھا. کس وجہ سے؟ فلم دیکھ کے. کندھا ڈولی نو دے جائیں ویر پہ، یہ کیا ہے؟ یہ بہن بھائی میرے بیٹا اور بیٹی آپس میں نا وہ ایک عمر کے ہیں، تو ٹن 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 تم ہی لڑے اندر دیو وہ کدی ہو. میں ایک دن انہوں نے بٹھا کے نا میں بشیرہ فلم لا دی، وہ پہلے کو موبائل چ لگ جان کدی انج کرن وہ انٹرسٹنگ نہ لین. میں کہا یار غور تہاڈی مہربانی میرے واسطے. وہ خیر بہرحال فلم تھی، وہ اس نے کھینچ لیا اپنی طرف. وہ جب وہ بشیرہ اپنی بہن کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اسے برچیاں لگی ہوئی ہیں اور خون بہن کی ڈولی اٹھنی ہے اور بہن نے کہا ہوا کہ آپ کندھا دے گا میرا ویر تے میں گھروں نکلنا، یہ ایک محبتیں تھی. تو وہ جان کی بازی لگاتا ہوا وہ گھوڑے پہ وہ گا رہے، ادھر گانا چل رہا ہے، کندھا ڈولی نو دے جئی ویر پہ بنو رانی بڑی دلگیر پہ. اور وہ سارے ایموشن، وہ جب اس نے یہ فلم دیکھی اور بہن بھائی کے اس رشتے کو دیکھا کہ ایک دوسرے کے لیے، اس کے بعد آپ یقین کر رہے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا ان کا ختم ہی ہو گیا، ایک دوسرے کے سانس کے ساتھ سانس میں. نہیں تو وہ جب تھا حسن بھائی، آج کل کی فلموں کو پھر کیا ہو گیا؟ آج کل کا یہ ہوا کہ ایک جملہ ہے آپ نے سنا ہوگا پنجابی کا، کہندا ہے کہ اوے میری بہن دا دوپٹہ واپس کر ہوئے. یہ ایک جملہ تھا ہیرو نے کہا ہوا تھا. وہ اس قدر کامیڈی کا شکار ہوا وہ جملہ کہ یا کی فلماں نے میری بہن دا دوپٹہ واپس کر، یعنی دوپٹہ لے آنا بہن اتھے ہی چھڈ آنی، اگوں جوتاں دے شروع. او بھائی اس کی سوچو تو صحیح، یہ جملہ کہہ کیا رہا ہے؟ یہ دوپٹہ، یہ پگ، یہ ایک عزت کی نشانی ہے. کسی کی بہن کا کسی نے سر ننگا کر دیا تو قیامت آ گئی. مقصد یہ نہیں کہ کپڑے کا پیس اتار لیا، نہیں، اس کے پیچھے ہائے اوکیک بولی یہ کہ تو کی پگاں دے ول جانے، تو کی پگاں دے ول نو جانے سیدھا دوپٹہ لین والی ہے. یہ جنریشن اب تو سیدھا دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہے، پگاں دے ولن نو کی نہیں، دوپٹہ تو ویسے ہی ختم ہی ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فلم، سٹیج، ٹیلی ویژن کے ڈرامے کنوے کرتے ہیں، وہ ٹاپک ہی ختم کر دیے انہوں نے، بلکہ الٹا مذاق بنا لیا. ہمارے معاشرے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، موویز، ڈراماز، سانگز، کیا وہ اپنا کردار اچھی طرح ادا کر رہے ہیں؟ اگر ادا کریں تو کیا شیطان کے حق میں، آزادی کے حق میں، بے روی کے حق میں کر رہے ہیں، کہ کیا وہ اقدار اور اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے جن بھی پروڈیوسرز فلم ٹیکر ان سے بات ہوئی تھی، کہتے یہ ایک ارننگ والی چیز ہے، ٹھیک ہے، جس سے پیسہ آئے گا انہوں نے وہیں دکھانا ہے نا. جس کا جو لوگ زیادہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں لوگوں کا قصور ہے، لوگ ہی یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم دکھا رہے ہیں. ہائے یہی تو مصیبت ہے قاسم بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات. بھئی لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں دکھائیں، اس میں تو کبھی بھی خلاف نہیں. آج کل کا ڈرامہ کس حد تک چلا گیا ہوا، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں دکھائیں، دیکھیں. آپ ساتھ میں دوسرا ڈرامہ شروع کر لیں بھئی، اگر وہ پبلک ہے تو دوسری بھی پبلک ہے دیکھنے والی. اور میرا مقصد یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے کہ ہم آج کے دور سے کو چھوڑ دیں، اس ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں.
میں صرف بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے ریت رواج ہیں, ان کو قائم رکھنا. کلچر کا آئینہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, کلچر کا چہرہ ہوتا ہے فنکار. تو ہم لوگ چہرہ ہیں, اگر ہم ہی اپنے چہرے کو مسخ کر دیں گے تو یہ تو بری شکل بن جائے گی. تو ہمارا فرض ہے کہ دیکھیں ہر چیز فطرت میں شامل ہے. ڈانس بھی فطرت کا حصہ ہے, میں مانتا ہوں. جیسے میں یورین پاس کرتا ہوں تو یہ ایک فطرت ہے, بالکل, لیکن کم از کم اتنی تمیز میرے انسان اور جانور ہونے میں کچھ فرق تو ہو کہ وہ مجھے یورین پاس واش روم میں کرنا ہے. اس کے لیے کیا چیز بنی ہوئی ہے, واش روم. اور جب میں نے کھانا بنانا ہے تو کیا چیز بنی ہوئی ہے, کچن. اب میں ان دونوں چیزوں کو اگر مکس کر دوں کہ ادھر روٹیاں بن رہی ہیں اور ادھر کھڑا میں یورین پاس کر رہا ہوں, تو ایس او پیز یہ لگا دوں کہ یار بیٹھ کے کری کدھر چھٹا نہ پہن. بھئی آپ اسے علیحدہ کر دیں. باتھ روم اور کچن ایک جگہ پہ نہیں چلتے. ڈانس ولگیرٹی جو کرنا ہے, پھر ڈرامے کا نام نہ لو. پھر یہ نہ کہو کہ 3 ایکٹ کا مزاحیہ ڈرامہ. یہ کچن ہے, یہاں پاکیزگی چاہیے, باوضو ہو کے کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ آپ پوزیٹیوٹی بیان کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے باتھ روم والے کام کرنے ہیں تو بھائی یہ کارنر پہ باتھ روم بنا ہوا, جا کے آپ کریں. میں بھی کرتا ہوں, دنیا بھی کرتی ہے. ان باتھ روم دے وچ تسی بیٹھ کے برگر کھان لگ جاؤ, یہ پاگل ہی کہے گی. اتنی تمیز نہیں رہ گئی. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ فلاح کی یا کیوں خراب ہو گیا. خرابی بھی ایک حد تک ہوتی ہے. یہ تو خرابی سے بھی اگلی سطح پہ چلے گیا کہ ہم یہ تمیز ہی کھو بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں. ڈرامہ جو ہے نا, فار ایگزامپل کہ ڈرامہ ایک فیلنگ کا نام ہے اور ہماری کلچرل فیلنگ کا نام ہے. یہ میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں. جب باپ بیٹی کو یہ آواز دے گا کہ بیٹا ایک کپ چائے لے کر آؤ, بیٹا ایک کپ چائے لے کر آؤ, تو نال ہی بیٹی آئی تو گانا لگ گیا گجراوے. ڈرامہ تو فوت ہو گیا وہاں پہ, وہ تو ڈرامہ رہا ہی نہ. بہت معذرت, میں نے ایسے ڈائلاگ بھی دیکھے کہ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ابا جی بکواس نہ کرو, ابا جی کی پونگ کرے ہو. یہ جگت کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. تو جو سننے والا ہے وہ کیا اپنے والد کے لیے نہیں اس چیز کو اکنالج کرے گا کہ بھائی ایسے بولا جا سکتا ہے. دیکھیں جو ہمیں ٹریننگ ملی ہے نا, اسٹیج پہ ایک مووز ہوتی تھی, مووز میں احتیاط ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جملہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ باپ کو یہ کہنا, ماں کو یہ کہنا. اگر باپ کھڑا ہے, یہ باپ کھڑا ہے, تو یہ بیٹا یا بیٹی کھڑی ہے, وہ جملہ بولتے ہوئے باپ کو کبھی کراس نہیں کر سکتی. موو میں یہ منع ہے موو, کیونکہ آگے سے کراس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کریکٹر کو وائڈ کر دیا. ہمیں تو یہ سبق ملا ہوا ہے. ہم جائیں گے تو باپ کے پھر ساتھ بھی نہیں کھڑے ہونا, اس کے کندھے کے 2 انچ پیچھے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ باپ کھڑا ہوا ہے. یہ مووز بلاک ہوتی تھی. اگر میں نے اس طرف جانا ہے تو باپ کے پیچھے سے جانا ہے. دیکھنے والے کے بھی ذہن میں یہ چیز غیر محسوس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے. اب یہ مووز کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی جو اس ڈرامے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھی پہلے ان اسٹوڈنٹس کو یہ تو بتائیں کہ اس کے ادب و آداب کیا ہے. اب جو اس کا اسٹیج کا ہے نا, اسٹیج اور پبلک میں ایک روشنی کی دیوار ہے. وہاں سے یہاں نظر آ رہا ہے, یہاں سے وہاں نظر نہیں آ رہا, بیچ میں ایک دیوار ہے. آئی کانٹیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی, ہمیں عادت ہی نہیں ہے. اب کا آرٹسٹ اس کو اتنا نہیں پتا, وہ آتا تو آئی کانٹیکٹ لڑکا اور لڑکی وہ تو یوں دیکھ کے کر رہے ہیں. ہمارا آئی کیو ہوتا تھا, فار ایگزامپل یہ کیمرہ ہے, میں اس کو ڈائریکٹ میں لینس دیکھ رہا ہوں اور یہ پبلک کو لگ رہا ہوگا کہ میری طرف دیکھ رہا ہوں. اب میں یہ پبلک کو نہیں دیکھوں گا, یہی آئی کیو میرا یہ ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں بیٹھا ہوا کیمرہ پڑا بھی ہوا کہ نہیں ہوا. ہمیں ایک لیول دیا جاتا تھا. فٹ ورک موووں کا مقصد ہوتا تھا, کسی کو اپنانا, کسی کو ڈینائی کرنا, کسی کی بات کو کٹ کر کے نکلنا. اب یہ کہاں سبق چلے گے؟ یہ جب تک بنیادی چیزیں نہیں آئیں گی, یا یہ جو ڈرامے کو ٹھیک کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے, یہ آگے نہیں سکھائیں گے, تو پھر ڈرامہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں. ڈرامہ تو آرٹس کونسل میں جمع کروا کے چلے جاتے ہیں. ڈرامہ آرٹس کونسل میں پڑا ہوا ہے, وہاں جو ہو رہا ہے وہ ڈرامہ تھوڑی ہے. میرا صرف اختلاف یہ ہے کہ اس کو ڈرامہ نہ کہیں. جب آپ ڈرامہ کہتے ہیں اور ڈرامے کے تو اس میں ہم بھی آتے ہیں. اسی گھر بیٹھے ہی کنجر مراسی ہو گئے,
ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਤਜਾਜਨ। लेकिन फिर भी क्योंकि ड्रामे के एक्टर भाई ये ड्रामे के एक्टर नहीं है, ड्रामा तो बीच में है ही नहीं है। इनको ड्रामा क्यों कहते हैं? ड्रामा एक किचन की मिसाल है, ये वॉशरूम है, इसका नाम वॉशरूम रख के एक साइड पे कर दे और नीचे लिख दे 5 रुपए 10 रुपए जो भी लिखना। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि आज़ादी की भी एक लिमिट होनी चाहिए जी। तो इंसान और जानवर में यही फ़र्क है ना। हम जो آج کل ہمیں موویز کے ذریعے یا سانگز یا میڈیا کے ذریعے شوز کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو بھی، وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو۔ میرا پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے شیطانی سوچ ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ جی لوگ پیسوں کے لیے، کیا ابھی 100% کام پیسوں ہی کے لیے ہو رہا ہے؟ ہاں ابھی اچھا دیکھیے، کیا بالکل ابھی وہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ جو کتابیں لکھتے تھے کہ جی اپنی پہچان چھوڑ جائیں پیچھے، ابھی صرف 2 طرح کی سوچیں اس کا مطلب کام کری۔ ایک تو وہ شیطانی سوچ کہ جس کا مقصد ہے کہ بھئی اس طرح چیز پیش کرنی ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلے، آزاد خیال ہو، شیطانیت پیدا ہو۔ دوسری یہ کہ یار اس طرح کی چیز بنانی جس میں مجھے پیسے آئیں۔ اچھا میں اب آپ کو بات بتا دوں، ایک ہوتا ہے کام آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے آپ وہی کام یہ کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے تو سب کو فائدہ بھی ہو۔ بالکل یہ کام ایسا ہے کہ بھی مجھے بھی فائدہ، پھر وہی مثال دودھ بیچنے والے کا اپنا بھی فائدہ ہے اور اسے کیا چاہیے کہ آگے بھی فائدہ پہنچائے، خالص چیز بیچے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کام بھی ایسا ہے، یہاں پہ ہر بندہ انفرادی طور پہ سوچتا ہے۔ جب ہم ڈرامے کے لیے سوچیں گے نا یا سب کے بھلے کے لیے سوچیں گے، سب کے بھلے کو بھی چھوڑیے، آپ ایک کاز کے لیے لڑیں گے، ایک اچھے کاز کے لیے لڑیں گے، تب بہتری آئے گی۔ یہ سب جتنے ہمارے بھائی ہیں نا اس وقت یہ انفرادی طور پہ سوچتے ہیں کہ بھی مینو پیسے آ رہے نے میں سیٹ، اور آسانی سوچتے ہیں، شارٹ کٹ سوچتے ہیں کہ جائے اچھی کہانی کہ جو کہانی گرپ کرے، اداکاری گرپ کرے، ڈائریکشن گرپ کرے، سانگز اتنے اچھے ہوں، وہ سوچتے ہیں شارٹ کٹ ہے کہ یار چلو میاں بیوی کا پیار دکھانا ہے تو سیکس دکھا دیں گے، 2-3 چمیاں پپیاں جپیاں دکھا دیں گے، آدھی ننگی عورت دکھا دیں گے، ایک آئٹم سانگ دکھا دیں گے، بس خیر ہے مووی بن جائے گی۔ اچھا خود آپ دیکھیں جو پرانے زمانے کے رائٹرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو کتابیں لکھتے تھے، اسٹوریاں لکھتے تھے، کوئی امیر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تب پیسوں کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، مگر اب اچھی لائف کے لیے پیسوں کی اتنی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آدمی اپنی سول بھی بیچ سکتا ہے۔ شیخ صاحب یہی ہو رہا ہے۔ نہیں تو آج کل اب اگر آپ دیکھا جائے کہ فار ایگزامپل آپ مجھ سے پوچھیں کہ ابھی آپ ڈرامہ کیوں نہیں کرتے، پوچھیے مجھ سے آپ ڈرامہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں صرف یہ تھا کہ نہ پیسوں کا پتہ تھا، نہ آج تک پتہ ہے کہاں سے آنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو رزق ہے جو میرے نصیب کا ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور میرا اس بات پہ ایمان ہے۔ لکھے ہوئے کو بڑھا بھی وہی سکتا ہے اور کم بھی وہی کر سکتا ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ تو میری ٹینشن رہی نہیں، اب میں نے بھلے کا کوئی کام کرنا ہے۔ ایک سوچ تو یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ نہیں بھئی میں کسی طریقے نہ کرنا ہے۔ جب میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک پروڈیوسر نے بلایا اور اس نے کہا حسن صاحب آپ نے یہ یہاں پہ ڈرامے اب میرے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ ایز اے ڈائریکٹر اور رائٹر یہاں پہ 2-4 کھیل کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑے پروڈیوسر چلا گیا بیٹھ کے اب کون سا ڈرامہ کرنا، کیا کرنا، ڈسکس ہوئی۔ وہ پروڈیوسر وہ مجھے کہتا ہے کہ یار حسن صاحب کوئی اس طرح کا اسکرپٹ لکھو کہ جس میں نا کوئی 18-20 لڑکیاں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ پروڈیوسر ہیں، آپ رکھ لیں، کاسٹ کر لیں، یہ تو آپ نے افورڈ کرنا۔ کہہ رہا نہیں وہ کونسل والے منع کرتے ہیں کہ کوئی آپ کوئی لنک ایسا بنائیں، کوئی دلیل ایسی بنائیں جس میں یہ ریکوائرڈ ہو کہ بھی اتنی لڑکیاں بیچ میں، چاہے ایک لائن ہے، چاہے ایک اشارہ کیا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ کس بات کے سینئر ہیں، یہ کاریگر ہیں، کوئی ایسا بنا دیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں سائڈ پہ بیٹھا، میں نے ایسے کر کے 5 منٹ لگائے، میں نے پیپر پہ میں نے کہا جی یہ لائن ہے، یہ ہے، یہ کڑیاں اس طرح اس طرح اس طرح اور یہ بن رہی ہیں 32 لڑکی۔ ہم نے 18 سے بھی بڑھا دی۔ اوہ یار واہ، یہ تو گل ذہن چ نہیں آئی۔
اوئے ان تے کونسل بھی منع نہیں کر سکتی ہے, تے بھی نہیں روک سکتی. اوئے مٹھائی منگاؤ, یہ وہ مٹھائی آ گئی, حسن صاحب منہ مٹھا کر کے انہیں کوئی لفافے مینوں تسی اتنے پکے, یہ وہ سارا ہو گیا. اس وقت سب بیٹھے. میں کہا ایک اور مشورہ تن حسن صاحب حکم کرو, تاڈے حکم نال ہی اتنے سارا نظام چلے. میں کہا جی مشورہ میرا ہے وے کہ جے تسی اس طرح ہی پیسے کمانے نے تے پھر اے کام نہ کرو, پنا موڈے تے نہ لو, سیدھا وہ کام شروع کر دیں. سمجھ اب آپ سمجھ گئے, سمجھ آ گئی. تو پھر یہ تکلف کیوں؟ اگر اسی طرح آپ نے پیسے کمانے ہیں تو پھر ڈرامے کو معاف کر دیں, اس کو نکال دیں بیچ میں سے, اس کا نام ہی نہ لیں. وہ جواب ہو گیا مجھے, اور ہلکا سا جھگڑا ہو گیا اور مجھے تھیٹر سے نکال دی یہ بات کے بعد. تو سچائی برداشت نہیں ہوئی. وہ اب کیا کریں. اچھا بھائی, میں نے مجھے یاد ہے پہلے جو میں یہ اسٹیج پلیز یہ ڈرامے تھیٹر کے دیکھتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کامیڈی کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی ہوتا تھا جو اینڈ پہ تھوڑا بتاتے تھے کہ یار اچھا موضوع یعنی کوئی نہ کوئی سبق موویز میں بھی بالکل دیتے تھے. اب کیوں نہیں یہ سبق آ رہا؟ سبق اب بھی دیتے. ڈرامے کا نا وائنڈ اپ ایک کہانی تو ہوتی, سبق بھی ہوتا ہے, وہ اثر انداز نہیں ہوتا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈرامہ فیلنگ کا نام ہے. جب تک پبلک یہ فیل نہیں کرے گی کہ یہ کریکٹر کامیڈین ہے, یہ نوکر ہے, یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ معشوقہ ہے, یہ گرل فرینڈ ہے اس کی, یا یہ اس کی بیوی ہے, جب تک یہ ڈیفائن نہیں ہوگا فیلنگ آ ہی نہیں سکتی. وہی تو میں نے عرض کیا کہ باپ بیٹی کو آواز دے, ایک شرم و حیا والا گھر ہے, باپ بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹا اندر سے میرے شلوار قمیض لا دو یا فروٹ لا دو, تو اس پہ گانا وہی لگ جاتا ہے, ایک دوسرے کو جوتے لگا رہے ہوتے ہیں, تو پھر آ کے بیٹی باپ کو لگا دی. وہ فیل کہاں گئی؟ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈرامے کی طرح ہی کرتے ہیں, لیکن یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرامے کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ ڈرامہ بھائی فیلنگ کا نام ہے, اور فیلنگ تو ہے ہی نہیں, نہ باپ باپ ہے, نہ بیٹی بیٹی ہے, نہ بھائی بھائی ہے. ہر لڑکی جو ہے وہ ایک معشوقہ ہے, اور دیکھنے والے اس کے, بلکہ ہم لوگ نا, مجھے بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ نا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھاجی یہ ویکھو ویکھو ذرا, ایک منٹ ٹھہرو, ایک اور بھی آ رہی جی. تو بیچ میں یہ ایکٹر کا کام تھوڑا ہے کہ لڑکیاں کوئی پریزنٹیشن بنا کے انہیں پیش کرنا. آپ کریکٹرز ہیں, وہ لڑکیاں وہ بھی آرٹسٹ ہیں, فنکارہ ہیں, وہ ایز این پرسنل نہیں ہے, وہ اسے کریکٹر کی شکل میں ہے. تسی انہاں دیاں تعریفاں دے پل پتہ نہیں کی کرتے ہو یار. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, چند سال پہلے کی بات ہے. آپ کے سامنے مثالیں ہیں, آپ کے سامنے یہ کام ہوتا رہا ہے. اچھا کام ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. دیکھیں موویز میں لیں یا ڈراماز میں لیں, ویسے تو ایک دو سے زیادہ نام ہے, لیکن میں سب سے بڑی مثال دے دیتا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب. جی جی, ان کے ڈراماز میں آپ کو ولگیرٹی نہیں ملے گی, کوئی سیکس سین نہیں ملے گا, پھر بھی ان کا ڈرامہ کیپچر کرتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی کے لیے وہی لوگ جو کہ عام موویز کو فارغ کر دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی مسالہ نہیں تھا, آئٹم سانگ نہیں تھا, اس لیے بھی فیل ہوگی. میں سمجھتا ہوں اصل میں وہ اچھی ہوتی نہیں ہے, اس لیے فیل ہوتی ہے. اس وقت مسالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس وجہ سے کہ ہر بچہ اس وقت اور ہر بڑا اس کو پتہ ہے, اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ لیکن یہ لوگ پھر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری مووی میں مسالہ ہوگا تو تھوڑا ٹائم. نہیں سر, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ جس غلط طرح سوچ ہے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ, جس طرح باتیں جا رہی ہے نا, آج سے 4-5 سال بعد, زیادہ دیر نہیں, 4-5 سال کے بعد تقریباً ہر مووی میں جناب علی اتنی دیر تک کوئی سپر اسٹار بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ فل نیوڈ ہو کر نہ دکھائے گا, پورا سیکس نہ کر رہا ہوگا موویز میں. سر آپ کے سامنے سے تامل فلم انڈسٹری, آپ موسٹلی فلمیں اس کی دیکھ لیں, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی. یہ تو ہم لوگوں کو سمجھنے اس کی بات ضرورت میں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ سیکس معاملے کے جو ایٹم سانگ ہوگا, کوئی ایک آدھ فلم میں روٹین ہوگا, نہ ان کی ہیروئن چپکی رہی ہوگی, نہ وہ کریں گے, وہ بھی تو کامیاب فلم. تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ خلیل الرحمان قمر نہیں آ سکتے کہ جو اچھا کنٹینٹ بھی دیں, جو کہ کہانی اتنی مضبوط ہو, اداکار اتنے مضبوط ہو کہ لوگ اپنے چارم کہانی کی وجہ سے
سر سہارے کی آپ کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور پہ غلط سہارے کی، کہ جب آپ کے پاس پراپر بات نہیں ہے. جب آپ کی بات پکی ہے تو یہ چیزیں تو اچھی بات کو خراب کرتی ہیں میرے خیال سے. ڈانس گانا، ڈانس کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ خرابی پیدا کر دیتا ہے، اس آپ کے تسلسل کو توڑ دیتا ہے. اصل بات بار بار میں کر رہا ہوں کہ یہ فیلنگ کی ہے، جب تک فیلنگ برقرار نہیں رہے گی تب تک اچھی بات اثر انداز مووی نہیں ہوتی وہ ہے کہ جو پہلے سین سے کیپچر کر لے. ہاں. گیت وہ ہوتا ہے کہ کانوں میں آواز ہے تو بندہ اچھا سن آپ لے. کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار پبلک دیکھنا چاہ رہی ہے، اگر ہم ریشو نکال لیں اس کی تو یہ تو کوئی پبلک نہیں ہے یہ جو دیکھنا چاہ رہی ہے. مسئلہ یہ کہ کمپٹیشن ہے نا ابھی موبائل کی وجہ سے، ہر انسان کی پہنچ ہے، ہر سوشل میڈیا پر کوئی تمیز نہیں رکھی گئی، ہر طرح کا مواد ہے، ایکس پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر بھی. یوٹیوب پھر بھی دوسروں کی نسبت تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ہے، باقیوں میں تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہ گئی بھائی. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر ہماری نوجوان نسل کو ٹھیک ہے موقع دیا جائے، وہ کریٹیو اور نئی چیزیں نکال سکتی، لے کر آ سکتی ہے. یہ جو پرانے لوگ ہو گئے ہیں نا، ان کے پاس چیزیں دکھانے کے لیے ختم ہو گئی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس ٹائم ہالی ووڈ کے اندر، امریکن باکس آفس کے اندر جو فلم نمبر 1 اور نمبر 2 ہے نا، نمبر 1 جا رہی ہے آبسیشن، نمبر 2 جا رہی ہے بیک رومز. وہ دونوں چھوٹے بجٹ کی ہارر فلمز ہیں، اور آبسیشن بنائی یہ 24 سالہ ایک یوٹیوبر تھا، اور جو بیک رومز ہے وہ 20 سالہ ایک یوٹیوبر ہے، جنہوں نے پہلے یوٹیوب پہ چیزیں بنا کر اس کے بعد لو بجٹ میں فلم بنائی ہے، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ. یہاں پر یہ حال ہے کہ ہمارے اداکار اور ڈائریکٹر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں آزادی دیں کہ ہم جو چاہے دکھا سکیں، پھر آپ دیکھیں ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. مطلب ان کے مطابق فلم کی کامیابی کی ذمہ داری صرف اور صرف کہ یہ کہ آپ سیکس دکھانے کی اجازت ہمیں دے دیں، ہم مووی کامیاب کر دیں. وہی جو میں نے پروڈیوسر کی بات کی ہے، یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. ادروائز تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اگر دوسرے طریقے سے آرٹ معاملے میں دیکھیں، آرٹ جو ہے نا، پھر وہی بات کہ یہ نیو جنریشن اور اولڈ جنریشن میں، جیسے بھی قاسم بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دو جنریشنز ہیں نا، اگر تو یہ نیو جنریشن یہ سمجھے کہ بھی یہ بہت اعلیٰ کام کر کے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت اعلیٰ کام کریں گے، ان کا سٹرکچر بہترین ہوگا. بزرگوں کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے، خد و خال جسے کہتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، وہ خد و خال آپ ویسا ہی رکھیں، جیسے کہ جو ڈریسنگ کا خد و خال ہوتا ہے، کٹنگ کا خد و خال ہے، یہ ایک آؤٹ لک ہے، وہ بہترین کریں. نئی جنریشن کے پاس وہ روح نہیں ہے. وہ روح کون سی روح؟ کلچر کی روح، اپنی روایات کی روح. اور وہ ایک جو ہمارا خاصہ ہے، بینگ مسلم. کیا حکومت کا کردار آتا ہے بیچ میں؟ بینگ میں اس طرف بھی آتا ہے، بینگ پاکستان نہیں. وہ جو ایک روح ہے نا، یہ دونوں جب تک ان سے روح لیں بزرگوں سے، اور خود کام کر کے اس اسٹرکچر میں وہ روح پھونکے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جب تک دیکھیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، اس وقت جو جنریشن کا یہ حال ہے، جنریشن ایسی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے 100 سال آگے ہیں، اڑان ہے ہماری ہالی ووڈ تو فلانا تو چاند ستارے، اور یہ جو جینزی کمپیوٹرائز، بڑی اچھی بات ہے. یہاں سے میں صرف اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے وہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. لیکن جو ہماری باڈی ہے نا، یہاں تک وہ اب بھی ہم اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں یہاں تک پھنسے ہوئے ہیں. وہ نہیں ہمیں نکلے، ابھی مس میچ ہو رہا ہے. ذہن اتھے اٹھ رہے ہیں، باڈی اتھے پھنسی ہے. مثال کے طور پہ کہ جب میں یہ ایڈوانٹیج لیتا ہوں کہ بھی یہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے گھوم رہے ہیں، دوست ہے یار، وہ اس کی بہن ہے، اس کی بہن ہے، مکس اپ سوسائٹی میں جو ہوا ہے. اب وہی میں جو ہوں، میں دوسروں کی بہن کو دیکھ رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. جب میری بہن کو کوئی دیکھتا ہے تو مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہوتا اس میں. یہ کیا دوغلی بات ہے. اور 2-3 سال کی بات ہے سر، جس طرح تربیت ہو رہی ہے، بتانے کے لیے اعتراض ختم ہو جائے گا. یہ بھی اعتراض ختم ہو جائے گا.
اب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جنریشن ہے ابھی تک بچ سکتی ہے کہ کم از کم مجھے یہ جو بیچ میں بول رہے ہیں کہ میری بھن والے کوئی تکے گا, ایکچولی یہ پنجاب دی اس مٹی دی یا پاکستان یا ہر جگہ دے ہوتے ایک مٹی دا اثر ہے, یہ نہیں نکلنا. آپ 2-3 سال کی بات کر رہے ہیں, ابھی بہت جنریشن ایسی ہے, ہمارے بچے ان کے آگے بچے جنہیں غیرت کے لفظ کا پتہ ہے, جنہیں کہندے نے کہ بھن دا دوپٹہ واپس کر رہے, وہ ہیگے نے جی, ابھی بڑا ٹائم لگے گا. اللہ کا شکر ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرف جانے کی بجائے ہم وہ جو ڈیڈ ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں کہ مینٹلی طور پہ آپ وہاں ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کریں, ان کا اسٹرکچر لے کر آئیں, لیکن روح اپنی پھونکیں. ماڈرن کلچر میں اگر باپ, میں مثال دیتا ہوں, یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا, ابھی 100 سال اور اپلائی نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم لوگوں نے اپلائی کرنا چاہتے ہیں نا کہ یار اس طرح فلمیں بناؤ, آزاد خیال, یہ نہیں چلیں گی. میں بالکل کہہ رہا ہوں ابھی بھی 50 سال 100 سال نہیں چلیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کا باپ نا اپنی بیٹی سے جب بات کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تمہارا بوائے فرینڈ آیا ہے یہاں رہتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ رہے, آپ کی اپنی لائف ہے, اپنی مرضی ہے. لیکن ایک بات بہت بری ہے بیٹا, وہ کہ ڈیڈی کیا, وہ صبح جاتے ہوئے میری اخبار لے جاتا ہے. وہ کلچر ایسا ہے. اب یہ جملہ آپ یہاں اس کلچر میں اس کہانی میں لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈراماز میں تو یہ چیز آ گئی ہوئی ہے. نہیں میری بات سنیے, میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ باپ کی وجود میں بیٹی آ رہی ہے, باپ کے دوست آ گئی. اور بات ہے چلنا نہ چلنا کی بات ہو رہی ہے, یہ سکسیس نہیں ہوگا. یہ جملہ یہاں بیٹھے ہوئے ماڈرن سے ماڈرن باپ بھی سننا نہیں چاہے گا. ہم کیا ضرورت ہے وہ اپلائی یہاں کرنے کی جبکہ یہاں ہضم ہی نہیں ہونا. تو یہ وامٹ ہو جائے گا, یہ نہیں پچے گا, اسی لیے تو یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ عقل وہ رکھیں, ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں, نیٹ کلین بھی ہوں, اسکرین کو بھی لیوش کریں, لیکن خدا کے لیے باؤنڈریز کا بھی خیال رکھیں, اپنی روح تو اس میں ڈالیں. نہیں, اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ یار کہ جو آگے بھی پاکستانی فلمیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان میں 3-4 جو ہے ان کا نام بھی جٹ ہے, یعنی جٹ والی فلمیں, گنڈاسا والی فلمیں, وہ فلمیں ابھی بھی آ رہی ہیں. نہیں وہ نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جٹ یا گنڈاسے کے ساتھ بھی ہم اخلاقیات کا, معاشرت میں اچھی عادات کا درس دے سکتے ہیں. ایسی فلم میں چلو ہلکا پھلکا خون خرابات ہو جائے اور تو کوئی ایسی لگ بات نہ ہو نا, کوئی آئٹم سانگ تو نہ ہو نا. آپ نے ابھی وہ موویز جو تھی عید پر آئی وہ دیکھی ہے تینوں موویز؟ ہاں بالکل. اگر ان کو تقابلہ کیا جائے تو سب سے اچھی کہانی کس کی ہے؟ ایسے جو اس عید پہ تینوں فلمیں آئی ہیں نا, تینوں ہی فلمیں سٹوری لحاظ سے نا ٹھیک ہے, سٹوری کے لحاظ سے سائیکو زیادہ اچھی تھی, زومبیڈ اور لو دی سو دونوں میں کوئی سٹوری نہیں. ہماری بہن جو نادیہ خان ہیں وہ تو اپنے شو میں جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تجزیہ نگار, انہوں نے تو سائیکو کو 3 نمبر بھی نہیں دیے کہانی کے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, مگر فلم بنانے کے لحاظ سے زومبیڈ بہت اچھی بنی ہوئی ہے. سائیکو کے اندر ایڈیٹنگ کے ایشوز ہیں اور بہت زیادہ نا ڈبنگ کے بھی ایشوز ہیں, یعنی وہ فلم نا ٹیکنیکلی اور ڈائریکشن وائز اچھی نہیں ہے, اسٹوری وائز صرف اچھی ہے. اور جو لو دی سو ہے نا اس میں تو کچھ بھی چیز اچھی نہیں ہے, نہ ہی ڈائریکشن اچھی ہے نہ اسٹوری اچھی ہے. اسٹوری میں اینڈ پہ ٹو بی کنٹینیوڈ کر دیا ہے, اسٹوری کمپلیٹ بھی نہیں کی. کسی عصبیت کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے آپ, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو یہ ہوئے اس میں جو کراچی والے لوگ تھے انہوں نے سائیکو کے حوالے سے کوئی اچھی رائے نہیں دی, اور 1-2 لاہور والے حضرات ہیں انہوں نے اچھی رائے نہیں دی کراچی والی موویز کے حوالے سے. صرف جو ہمارے نعیم صاحب ہیں نا RNN والے, وہ ذرا متوازن رائے دیتے ہیں, وہ سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ لوگ اچھا کام کریں. اور حسن بھائی آپ نے کوئی فلم دیکھی؟ نہیں, اتفاق سے میں دیکھی نہیں, لیکن میں اپنی رائے ضرور دوں گا. یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, فلم کا اچھا جانا برا جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے, فلم کا اچھا ہونا نہ اچھا ہونا یہ بھی ایک بات ہے, ہوتا ہے ایسا. لیکن کوشش
چلے جاتی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید میں بہتر تو ہوگا. سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہمیں یہ اس وقت جو ہے نا فلم کا بن جانا زیادہ ایک ضروری ہے. ناممکن بات ہے. بالکل. وہ بن جاتی ہے, ناممکن کو ممکن ہو گیا. پھر سیکنڈ مسئلہ ہے کہ فلم کو ریلیز کرنا ایک ناممکن بات لگی, لیکن وہ بھی وہ ممکن کر لیتے ہیں. مافیا ہے حسن بھائی ہمارے یہاں بھی شوبز میں, فلم انڈسٹری میں بھی مافیا ہے, اسٹیج میں بھی مافیا ہے. مافیا چاہنا تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ یار شان کوئی بات نہیں, ہمت نہ آ رہی یار, پھر ایک ٹرائی کر. یہ اسی طرح ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کو ہمیں اس وقت جب بیڑا, اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ تم ٹھیک نہیں ہو, ٹھیک نہیں ہے, غلط کر رہے ہو, نہیں. اس وقت تو یہ ہے کہ آگ لگی ہو نا. میں تو اس طرح یہ دیتا کہ وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ ایک چڑیا, یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, چڑیا کو سنا ہوگا آپ نے, بالکل, کہ وہ چونچ میں پانی لے کے, تو کہتے تیری چونچ کے ایک قطرے سے کیا آگ بجھے گی. تو وہ چڑیا کہتی کہ میں بس یہ میری ایفرٹ تو کر رہی ہوں, اپنا حصہ تو ڈال رہی ہوں. تو اس وقت تو آگ لگی ہوئی ہے, جل رہا ہے, فلم انڈسٹری جل چکی ہے. گورنمنٹ اور پنجاب کر رہی ہے جو بڑی اچھی بات ہے. آرٹسٹوں کو پیسے مل رہے ہیں, ٹیکنیشینز کو پیسے مل رہے ہیں, نئی فلمیں شروع ہو رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں, بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اچھی بری نہ دیکھے, تو یہ دیکھے کہ ان کی ایفرٹس کی داد دے. اور صرف یہ ضرور ان سے درخواست کرے کہ وہ فلمیں بناتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. کسی صورت ہمیں کوئی ایسا پیغام اپنی موویز کے ذریعے نہیں دینا کہ جو بچوں کے ذہن خراب کرے, منشیات کی طرف لے کر جائے, برا روی کی طرف لے کر جائے. بلکہ ہم اپنی موویز اور ڈراماز کے ذریعے ایسے پیغام دے سکتے ہیں غیر محسوس طریقے سے, جو طریقہ شیطان نے استعمال کیا ہے. ہم لوگ بھی اچھے کام کی عادت ڈالنے کے لیے اس غیر محسوس طریقے سے پیغام ڈال سکتے ہیں اپنی موویز میں, ڈراماز میں, سانگز میں, کہ وہ ان کے ذہن کو گرپ کرے, بغیر بتائے ان کے ذہن کے اندر خوبیاں پیدا کرے, ان کی عادات میں اچھائیاں پیدا کرے. صحیح کہہ رہے ہیں ندیم بھائی. اس وقت دیکھیں کنٹینٹ وائز نا ہمارا بڑا پاورفل کنٹینٹس ہیں. فلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ پراپر کوشش ہو رہی ہے اور صاف ستھری فلمیں بن رہی ہیں اور اچھی فلمیں بن رہی ہیں. مزید اس میں سدھار پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور زیادہ بہتر ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے, کیونکہ اب چاروں طرف سے زور لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے وقت بہت اچھا ہوگا. یہ جو فلم انڈسٹری کے بارے میں بھی حکومت نے اب پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت کا رہی ہے, ورنہ فلم کے لیے اس فیلڈ پہ نا ایک لاوارث بچے کی طرح ہی یہ رہی ہے. شروع سے. اور لاوارث بچہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ گلی کوچے میں پھینک دیتے ہیں دنیا کے رحم و کرم پہ. ڈرامے کی بھی حالت اسی لیے بگڑی, فلم کی, کہ اس کے اوپر کوئی اس کی جانچ پڑتال یا اس کو کوئی تو پھر آپ ان سے نمبر لے لیتے ہیں. تینوں میں سے اگر آپ رینک اپ کریں تو کیا پھر کس کے؟ زومبیڈ, سائیکو اور لو دی سونگ. زومبیڈ کو میں اسکور دوں گا 3.5 آؤٹ آف 5. ہاں, اور سائیکو کو میں اسکور دوں گا 3. ٹھیک ہے. اور لو دی سو کو میں اسکور دوں گا 1. اس میں سانگز میوزک کیسا؟ تینوں میوزک سب سے اچھا ہے. تینوں میں اتنا اچھا نہیں تھا یار. وہ تو لو دی سونگ والے تمہارے ساتھی بہت اچھے سنگر بھی ہیں. کوئی ایسا گانا نہیں ہے جو کہ میرے ذہن میں بی پی ہو یا ہٹ ہوا ہو. سانگز وغیرہ یہ بھی وہی بات ہے کہ ہمارے کلچر کا گانے جو ہے نا, یہ بھی کلچر کا حصہ ہے جو ہمارے گانے ہیں. اب کوئی اور آپ تھوپیں گے نا ہم پہ, یہ ابھی نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے ٹیکنیشینز بھائی ہیں, اسٹوری رائٹرز ہیں, جتنے بھی ہیں, یہ دھونس نہیں چلے گی. ابھی ہم اتنے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. سانو اجے جٹکا ماحول چاہیے, ساری اپنی ایک ڈیمانڈ ہیگی ہے. ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੋਲਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਤੇ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ इंडियन ਗਈ ਹੈ। पंजाब में कितनी अच्छी फिल्में बन रही ਸਾਡੇ हैं। ਉਹ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਮਿਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, उनके सारे एशियन टाइप हैं, चाइना फिल्में बनाता है, उनके सब्जेक्ट्स वही हैं अपने कल्चरल। हाँ सिर्फ इंडिया और निकले अच्छी होती हैं चाइना की हॉलीवुड movies से भी। मगर टुरे हैं इंडिया तो उदा बेड़ा गर्क हो गया अब फिल्म तो इंडस्ट्री का। कुछ लोग कह रहे हैं ये लेजेंड ऑफ मौला जाट जो है पाकिस्तान में इतनी बड़ी हिट हुई है, चाइना में क्यों नहीं चली? हाँ आप बताएं। भी चाइना का क्या ताल्लुक है Exactly। इस बात से? उनका है ही नहीं कल्चर वो। ये हमारा कल्चर है, हमने अपने कल्चर को प्रमोट करना है। हर मुल्क अपने कल्चर को प्रमोट करता है। ये अपना छड़ के जरा के एक बड़े हमारे जो बड़े हैं ना, जैसे बाबा चिश्ती, मास्टर अब्दुल्ला, वज़ीर अफजल साहब, बख्शी वज़ीर साहब, मास्टर नायब साहब, अब म्यूज़िक डायरेक्टर गिनूंगा तो बहुत सारे ऐसे। वो या तो ना हमारे पास विरासत में कुछ ना हो। फिल्म में हैदर चौधरी साहब एक ऐसे डायरेक्टर हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने राउंड अबाउट 100 से अबव फिल्में बनाई हैं और 90 से अबव सुपर हिट है। दुनिया में रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में एक डायरेक्टर की इतनी फिल्में किसी डायरेक्टर की नहीं है 100 से अबव एज ए डायरेक्टर, और रेशो वाइज 90 से ऊपर ये भी किसी की नहीं। क्या वो उनकी लाइब्रेरी हमारे लिए मशले राह नहीं पड़ी हुई? क्या नज़रुल इस्लाम की लाइब्रेरी हमारे पास, क्या रियाज शाह साहब की लाइब्रेरी हमारे पास, क्या कैसर साहब की, खलील कैसर साहब की हमारे पास नहीं, मसूद रहमान साहब की, यानी कि फिर मैं नाम लूँगा तो एक नाम नहीं है। हमारे तो बड़ों ने इस कदर हमारे लिए छोड़ा हुआ है, हम विरासत के तौर पे इतना कुछ है कि वही हम आगे कन्वे कर देना, अपनी कमाई ना भी विच पाइए थे अभी भी तख्ता पलट सकते हैं हम लोग। अल्लाह का शुक्र है कि लेजेंड जिंदा भी हैं अभी सर जी। परवेज़ कलीम साहब हैं, नासिर अदीब साहब हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, और आपको इक्का दुक्का नाम मिल जाएंगे। बस यही है कि नई जनरेशन मीन्स टेक्नोलॉजी और ये एक्सपीरियंस, ये जब तक एक जान नहीं होंगे ना तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई धमाका खेज कोई एक जान होने के लिए के साथ साथ एक ये जहन में भी रखेंगे यार, हमने कोई अच्छी चीज़ ये बनानी है जो हम आखिरत में भी पेश कर सकें, या जो कोई बुरा असर ना डाले। लेकिन मसला ये, जब मैं खुद अगर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं वैसी ही मूवी भी दूँ। हमारे कुछ ड्रामाज ऐसे भी हैं, कुछ मूवीज़ जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद ख्याली दिखा दी। कासम साहब मैं समझ गया, असी ना जा रहे हैं सज्जे, बल्कि असी खब्बे जा रहे हैं सज्जे जा रहे हैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵਕੀਲ ਹੋ? नहीं मैं वकील हुई मैं, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ केस ही कुछ और है, ਤੁਸੀਂ बार-बार शैतान नाल निकल रहे हो, नहीं निकल रहे हो। मैं आपकी बात से जुड़ी भी मैंने बात की। नहीं कपड़ों की क्या इसमें राज? ये मैं क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। देखिए वकालत वो पेशा है जो क़यामत के दिन भी चल रहा होगा, वाहद एक पेशा है जो रोज़े आखिरत में भी काम कर रहा होगा। लोग अपनी भी वकालत कर रहे होंगे, दूसरों की भी कर रहे होंगे। अच्छा ये मुकद्दस पेशा है, मुकद्दस तरीन पेशों में से एक पेशा है माशाल्लाह। पेशा इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये जिस तरह हमारे ड्रामा का पेशा बुरा नहीं है, वो भी बहुत मुकद्दस है। मुकद्दस है, आपका पेशा भी मुकद्दस है। तो ठीक है, ड्रामे का तो बुरा हाल हो गया, शुक्र है ਤੁਹਾਡਾ ठीक है। ईश्वर वाली बात है। नहीं ड्रामे का भी अच्छा होगा। अच्छा इंशाअल्लाह। वकील साहब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं, इंसाफ दिलवाते हैं या अदल पे फोकस करते हैं? देखिए हम तो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाए ज़िंदगी में। हमारी तो यही कोशिश है कि इस काबिल हो जाएं कि फोकस कर लें। हसन भाई मुझे बताएं इस मुल्क में, अच्छा मुंह ढिला छड़ के गल कर रहा है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਣਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਠੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਿਲੈਕਸ ਐਨੀ ਢਿਲਾ ਛੱਡ। अच्छा हमारी आवाम देखे इतनी परेशान है, वो कहते हैं इस मुल्क में अदल और इंसाफ तो रह ही नहीं गया। अच्छा कासिम भाई ये अदल क्या और इंसाफ क्या, ये दो अलग-अलग वर्ड। मेरा एक दोस्त था आदिल, उसको हम प्यार से ना अदल भी कहते थे। मैं बताऊं अदल वाली
انصاف وہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے. تحریک انصاف. جیسے کہ 3 آدمی ہیں, ایک چھوٹا ہے, ایک درمیانے قد کا ہے, ایک بڑے قد کا ہے, اور وہ دیوار سے پار دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو تینوں کو ایک ہی سائز کا آپ ٹیبل دے دیں اور وہ دیکھ لیں. واہ واہ واہ. عدل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ دیا جائے. جیسے ایک چھوٹا تھا اسے آپ بڑا ٹیبل دے دیں, جو درمیانی سائز والا ہے اسے درمیانہ دے دیں, جو لمبا ہے وہ تو پہلے لمبا ہے, اسے تو ٹیبل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے چاہے آپ ٹیبل نہ دیں, آپ اس کی حق تلفی نہیں کر رہے, اسے تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے باہر. کیا خوبصورت کیا لائن بات ہے ہے. کہ عدل اور انصاف. انصاف یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو برابر. انصاف یہ ہے کہ بھی جو آپ کے وہی ظاہر صاحب کے. وہ ایک مثال میں بھی سناتا ہوں. ضرور. دیکھیے فار ایگزامپل 3 مزدور کھڑے ہوئے اور 45 اینٹیں ہیں جو انہوں نے چھت پہ لے کے جانے. انصاف یہ کہتا ہے کہ 15 اینٹیں فی بندے کو دی جائیں, بالکل اپنا کام کرے, چونکہ مزدوری لے لی. یہ تو انصاف ہے. عدل یہ نہیں کہتا. عدل کہتا ہے کہ ان میں سے جو طاقتور بندہ ہے اس کو 15 کے بجائے 20 اینٹیں دو, اور جو اس سے کمزور ہے اسے آپ 15 اینٹیں دے دو, اور جو بالکل لاغر ہے اس کو آپ 10 اینٹیں دے دو. ٹھیک ہے. عدل یہ کہتا ہے, وہ اس لیے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے 15 اور 10 میں آپ تینوں میں لاغر ہوں. تو یہ انصاف اور عدل میں تو اللہ نے نا عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور عدل جو ہے جیسے فروع دین ہے ہمارے, نماز, روزہ, کلمہ, زکوٰۃ, حج اور اس طرح, یہ فروع دین ہے. اور کچھ ہے اصول دین, اور اصول دین میں جو عدل ہے نا یہ بڑی مین پوزیشن. چونکہ عدل کیا ہے وہ اللہ پاک نے قائم کر دیا ہوا ہے. عدل یہ ہے کہ آپ نے پیاز کو بیجنا ہے تو پیاز نہیں اگنا ہے, یہ اللہ پاک کا عدل ہے. آپ ملوک بیج کے تو توقع یہ رکھیں کہ بھی اس پہ آم لگ جائے, اللہ آپ کے لیے اپنا عدل چینج نہیں کرے گا آپ کے لیے. یہ اللہ پاک نے عدل قائم کیا. سمجھ لگی ببڑ نہیں آگے بالکل آگے بالکل سمجھ کا بندہ کہہ رہے ہوتا بھاجی میں تو پہلی گل بھی بھول گیا, پچھلی بھی چلی گئی. اچھا نہیں ماشاءاللہ بڑے ذہین ہمارے ساتھی ہیں, اور یہ تو ان لوگوں میں سے میری ذرا نوک چوک بھی چلتی ہے نا, کو اشارہ دیں تو پوری بات سمجھ جاتے ہیں. اچھا جی, ہم اب بات کر رہے تھے کہ جی آپ کے بیچ میں جو ایک روحانی طور پہ تڑپ میں نے محسوس کی ہے کہ آپ شیطانیت کی بات کرتے ہیں اور رحمانیت کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو ہی ہے, جیسے ایک حسینیت ہے اور ایک یزیدیت ہے. ٹھیک ہے, یہ واضح ہے, 2 ہی گروہ ہیں, یہ ازل سے اچھائی ہے برائی. اچھا مجھے یہ بتایا کہ اس وقت جو ڈرامے کی حالت ہے یا فلم کی حالت ہے یا ملاوٹ کی حالت ہے یا دھوکہ دہی کی یا اشارے پہ نہ رکنا, کسی کا حق مارنا, اور سوشل میڈیا میں چیخ کے بتا رہا ہے کہ غیبت تے گل ہی کچھ نہیں رہ گئی. بالکل. اس میں میرا قصور ہے یا شیطان کا قصور ہے؟ دیکھیے پہلا قصور تو شیطان کا ہے, اس کے بعد میرا اپنا قصور ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا اس کے وار کو اور میں اس کی باتوں میں آ گیا. اس میں اس سے بھی زیادہ قصور ہے حکومتوں کا, ان ذہنوں کا جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی, جن کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا کہ بھئی آپ نہ صرف خود بھی سیدھے رہو, دوسروں کو بھی رہو. اسی لیے تو حکمرانوں کا بہت سخت حساب کتاب ہوگا. تو یہ اداروں کی اور حکومتوں کی, ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بن گیا, آئین میں بھی لکھ دیا گیا کہ بھئی آپ نے قانون جو بھی بنانا ہے, کوئی بھی اصول ضوابط بنانے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بنیں گے. تو کیا سارے قوانین قرآن اور حدیث کے مطابق بنے ہیں؟ کیا تعلیم اس طرح دی جا رہی ہے؟ کیا بحیثیت شہری ہماری تربیت کی گئی ہے؟ ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی بھی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے جو اس چیز کا خیال رکھے کہ یار یہ بچے, اس شہر کے بچے, اس صوبے کے بچے, اس ملک کے بچے ذہنی طور پر دین سے یا ملک سے دور تو نہیں جا رہے؟ ہمارے ہاں نہ تو ایک جیسا تعلیمی معیار ہے, نہ ایک جیسا معاشی معیار ہے. جس بندے نے بھی طاقت حاصل کی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کل کو کسی کے سامنے جواب دہ ہوں گا. اس نے یہ سوچا کہ میری جو طاقت جتنی زیادہ مجھے ٹائم مل جائے, حالانکہ اسے پتا تھا کہ اس نے مر جانا ہے ایک دن, لیکن اس بات کا یقین سب کو نہیں ہے. ہم لوگ بازار کہتے تو ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں, اللہ اللہ,
اندر کہیں ہمارے شیطان بیٹھا وہ کہہ رہے کوئی نہیں اللہ ہے, یہ تو ایک لالی پاپ ہے جو تمہارے منہ میں دیا ہوا ہے تاکہ چپ کر کے سارے تم ظلم سہ لو. اندر سے ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے. یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک ایسا آدمی جس کے پاس طاقت کا پیمانہ ہے, تو جب اس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوگی اس کو تو اتنا خوف زدہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے میں تو اس کے سامنے جواب دہ ہو جاؤں گا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ کہ جب ہمارے پاس طاقت آتی تھی تو وہ ہم اس طرف نکل جاتے تھے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ دیر تک یہ طاقت میرے پاس رہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں طاقت ان ہاتھوں میں ہے کہ جن کے دل میں ایمان موجود ہے, سینوں میں قرآن موجود ہے, ان کو اس بات کا احساس ہے, ہو چکا ہے سب کو کہ کسی بھی صورت ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. پوری دنیا میں شیطانیت پھیلی ہوئی ہے, ہر صورت میں انسان کو ختم کرنا ہے, شیطانیت پھیلانی ہے. اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی بربادی میں. تو اسلام کو برباد کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان, اسلام کی شمشیر, اسلام کا قلعہ. جب تک پاکستان کو کمزور نہیں کیا جاتا تب تک اسلام کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. جب تک اسلام مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تب تک دنیا میں مکمل طور پر شیطانیت نہیں پھیلے گی کبھی بھی. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس وقت ہمیں محفوظ ہاتھوں میں دیا ہے, تو ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہم کل کو کہیں جواب دہ ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں, یہ شیطان ہمیں بھڑکا کے غلط کام کراتا ہے, تو مجھے بتائیں کوئی اگر میں جرم کروں اور میں الزام لگا دوں کہ شیطان نے کیا, تو میری جگہ پہ شیطان کو جیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ تو بڑکایا ہے نا شیخ صاحب. میں آپ کو بولوں, میں اب ان کو بولوں کہ اٹھو ذرا ناک بنگا کر دو مکہ مار کے. شیطان کو جیل میں ڈالنے کے لیے آپ کو اندر کرنا پڑے گا, کیوں کہ شیطان آپ کے اندر ہے. آپ جائیں گے تو وہ قید ہو سکتے ہیں. رمضان کا ویٹ کر لیتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے تو مذاق میں بات کر دی نا, یہی تو تربیت ہے نا. انسان اور جانور میں یہی تو ہے کہ شیر کے دل میں آتا ہے وہ اٹھ کے چیر پاڑ دیتا ہے. میرے دل میں پتہ نہیں کیا برائی آئی ہو اور میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہو. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب یہی فرق ہے کہ انسان میں اور ایک جانور میں, ایک شیطان میں اور ایک رحمان کے بندے میں. کہ شیطان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کے سامنے انسان کو ہم نے رسوا کرنا ہے, اور انسان کی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی میرے اندر سے یہ تو ادراک ہونا چاہیے نا مجھے کہ میرے اندر بھی کوئی دشمن بیٹھا ہے جو مجھے برائی پر اکسائے گا, میں نے اس پر قابو پانا ہے, اسے کنٹرول میں کرنا ہے. تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی تھی. ہمارا مین موضوع تو آج شیطان ہی ہوئی ہے. اصل میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن, انسان کا سب سے بڑا دشمن قرآن میں بھی مینشن اللہ نے کر دیا ہوا ہے, شیطان ہے. اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا, اللہ کا پیغام تو سچ ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہے, جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور ہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اس کے پاس, کہ اسے باہر سے آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باہر سے وہ تب آئے گا جب میں بڑا باوضو ہوں, میں نے اپنے آپ کو اس کنٹرول میں کر لیا کہ جو میرے اندر کا شیطان ہے اسے میں نے قابو میں کر لیا. وہ مجھے اکساتا تھا کہ یہ کام کر لو وہ کام کر لو, تو وہ میں نے اسے ٹوکا روکا, کمزور کر دیا. اب وہ میرا باندھا بن گیا ہے. اب وہ بھی اچھائی کی باتیں کرتا ہے. یہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. جب میں کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ایک جنرل ہیومن بینگ, جنرل مسلم پرسن. تو وہ شیطان کا کام یہ ہے کہ اس نے مجھے تھوڑا سا بدکانا ہے. ایک بار اگر میں اس کی باتوں میں آ گیا, اس نے کہا یار دودھ تم نے دھویا ہے تو دیکھو تم بل آنے والا ہے, تو تم 3 کلو دودھ ہے, تم اس میں 1.5 کلو پانی ملا لو, ساری دنیا ڈالتی ہے. اس وقت اگر میں کمزور پڑ گیا, پہلے دن ڈال لیا, اگلے دن میں زیادہ اس کی مٹھی میں آ جاؤں گا. کچھ عرصے بعد میں خود ہی اس اسٹیج میں آ جاؤں گا کہ اس سے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں خود ہی دلیلیں بھی پیدا کروں گا برائی کی. الٹا وہ بھی کئی ایسے مقام آئیں گے کہ میں کہوں گا یار جہاں ساری دنیا دوزخ میں جائے گی بھائی میں بھی جل جاؤں گا. شیطان کتنی ایکسپرٹیز آپ کے پاس, مجھے بتائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کو ایسا لگتا ہو کیا شیطان جو ہے وہ ایسا بندے کے ذہن میں چیز ڈالے کہ بندے کو لگے یار میں ٹھیک کام کر رہا ہوں, مگر وہ ٹھیک کام نہ وہ خراب کام ہو. جو بھی آدمی برائی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. جو اگر پولیس والا رشوت لے رہا ہے یا ڈاکٹر جو گردے نکال کے بیچ رہا ہے, وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ بھائی ساری دنیا کر رہا ہے نا, وہ خود ہی وکیل بنا ہوتا ہے نا اپنا, سب لوگ کر رہے ہیں نا, میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا. یہ دیکھو ایک آدمی نے گاڑی کھلی چھوڑی ہوئی ہے, میں نہیں چوری کروں گا تو کوئی اور کر لے گا. یہ تو آدمی اتنے پیسوں والا ہے, اس کو اور پیسوں کی کیا ضرورت ہے, تو چلو میں آج رات اس کے گھر میں جاتا ہوں اور میں فلاں چیز چوری کر لیتا ہوں. اچھا مجھے اس کو
روکا کیسے جا سکتا اس کو روکا اس طرح جا سکتا ہے ادراک کے ساتھ کہ آپ کو پتا ہو کہ سب سے پہلے جو جنگ میں نے جیتنی ہے وہ اپنے سے جیتنی ہے. یہ ادراک کیسے ہوگا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا اللہ کی طرف سے بات ہے؟ ہر آدمی کے دل میں ایک پیمانہ بیٹھا ہوتا ہے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. جس طرح مجھے کھانسنا نہیں کسی نے سکھایا, پیشاب کرنا کسی نے نہیں سکھایا, اپنا بولو براز کرنا میں خود, سیکس کوئی نہیں سکھاتا, سانس لینا, ہنسنا, کھانا, رونا کوئی نہیں سکھاتا. اسی طرح اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن بینگ مسلم ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان تو اللہ کی قسم کھا کے بھی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہی تو امتحان ہے, بڑی بات ہے. یہی تو امتحان ہے, اسی کے تو نمبر ملیں گے. کیسے کریں جج ہی اسی طرح کریں کہ آپ اسے اس پیمانے پر, انسانیت کے پیمانے پر اتریں. کوئی بھی قانون آپ کی عقل و منطق کے خلاف نہیں بن سکتا. جو چیز عقل و منطق کے خلاف ہو, جو چیز اس پیمانے کے اگینسٹ جا رہی ہو, انسان کو پتہ لگ جاتا ہے, خود ہی دل میں توجیہ پیدا کر کے, دلیل پیدا کر کے اس کے لیے وہ گنجائش نکالتا ہے. ادروائز ہر انسان کو پتہ ہے کہ بھائی دودھ میں پانی ملانا جرم ہے, ضرورت سے زیادہ کرایہ لینا جرم ہے, بجلی چوری کرنا بری بات ہے. لیکن وہ کہتا ہے ساری دنیا کرتی ہے چوری, میں بھی کر لیا بجلی, کیا ہوا, میرا تو گزارا نہیں ہے, دیکھو نا اب میں نے بچوں کی روزی نہیں دینی, خود ہی ہم دلیلیں دے دیتے نا. قابو پانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ یار ٹھیک ہے کہ اس میں مجھے آسانی ہوگی, لیکن وہ اس لائن کے پرلی طرف ہے. میری حد مجھے اجازت نہیں دیتی, میرا اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا, میری تعلیم, میری تربیت. مسئلہ یہ کہ اب ہماری تعلیم اور تربیت پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ ان کو کلیہ تو بتائے نا, تاکہ یہ اپنا کوئی کہ کیا کلیہ. نہیں, میں اپنے لیے نہیں, میں ان کے لیے کروں. یہ جو حکمران وغیرہ, یہ بھی حکمران کے لیے بھی کلیہ وہی ہے کہ کلیہ صرف ایک یقین ہے کہ آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جواب دہ ہوں گے. اگر آپ کو اللہ پر واقعی یقین ہے تو وہی آپ کا کلیہ ہے. اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے کہ بھائی ہاں کل کو اللہ نے مجھے دوبارہ سے زندہ کرنا ہے, میرے سے حساب ہوگا اس پورے دن کا, اس پوری زندگی کا, تو وہی آپ کا کلیہ ہے. چلے اسے یہ بات کو بالکل ہم اس درست جگہ پہ آ گئے جہاں میں تنوں گھیر گھور کے نا کوشش کر رہے تھے کہ, کیونکہ یہ ایک نالج ہے اور ندیم صاحب اس معاملے میں بڑا اللہ پاک کا کرم ہے ان پہ. تو یہ آپ تصدیق ہو گئی اس بات کی جو میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں نا ایک فیل کرتا ہوں, یہ فیلنگ بتا رہا ہوں, مجھے تو اتنا ادراک نہیں ہے کہ ہر انسان کے اندر نا اللہ پاک نے ایک سسٹم, جیسا کہ آپ ہی کی بات کو ایکسپلین کر رہے ہو, کہ سسٹم لگا ہوا ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھی نیکی کا جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ پاک وہ اسی وقت وہ نیکی ہمارے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں, ابھی ہم نے کی ہو یا نہ کی, ٹھیک ہے, جو سنا میں نے. لیکن برائی اس وقت نہیں لکھتے جب تک ہم عملاً نہیں کرتے. یہ کہ روٹین میں بات ایک سنی ہوئی ہے, اب کس حد تک یہ وہ اللہ بہتر جانتا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو جاتا ہے, یقین مانتا میں بھی ہوں, جانتا میں بھی ہوں. یقین ایک اور کلاس ہے کہ بھی جانتا ہوں, مانتا ہوں, لیکن کیا اس پہ یقین کرتا ہوں. جب انسان کو یقین آ جاتا ہے نا تو اس کی پہلی نشانی یہ ابھرتی ہے, جیسے بخار ہوتا ہے نا جسم گرم ہو جاتا ہے, یقین کی پہلی نشانی یہ ابھرتی ہے کہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اور خوف ہی وہ راستہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. بالکل واحد راستہ خوف ہے جہاں سے یہ اٹیک کرتا ہے شیطان. اور خوف ایٹومیٹکلی اندر مشینری ہے. ہاں اللہ پہ یقین اس کو دبا سکتا ہے, اس خوف کو. تو حاصل یہ ہوا کہ جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے اس پہ عین الیقین کی حالت میں آ جائے تو خوف نہیں رہتا. تو یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکے گا, نہ اندر داخل ہو سکے گا, نہ پاس بھی نہیں بھٹکے گا. وہ بھٹکے گا کچھ بھی کر لے, چونکہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں جو سب کا خالق اور مالک ہے, اگر وہ اندر آ کے بس گیا تو اس کے ساتھ کون لڑے گا. میں تے جے میں کہاں کہ میں لڑا ہے شیطان نو میں کڈنا تو بھی میرے چ نہیں گا. یہ مینوں اللہ پاک کے سلنڈر کرنا پینا اور وہ کو مدد منگنی پینی. بالکل دوائی دی ہوئی ہے ہمیں, ہمارے دین نے دوائی دی ہوئی ہے. تو اس بات کا یقین آ گیا کہ تو جانے تیرا معاملہ جانے, میں آپ کی پناہ میں. صفائی نصف ایمان ہے. دیکھیں کیوں بھلا, کیسے؟ جب ہم پاک صاف ہوتے ہیں نا تو شیطان ہمارے جسم میں گھس کے, باہر والا کوئی شیطان ہمیں اکسا نہیں سکتا, ہمارے دل میں بات نہیں ڈال سکتا, وسوسہ نہیں ڈال سکتا. تو اسی لیے صفائی نصف ایمان ہے.
ہمیں بہت زیادہ سہولت مل جاتی ہے, شیلڈ مل جاتی ہے. اگر ہم ناپاک حالت میں ہیں نا تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے آئے, پھر وہ ہمارے اندر گھس جائے گا. اگر ہم نے اپنے والے کو قابو بھی کیا ہوگا, اپنے اندر والے شیطان کو, تو باہر والا شیطان آ جائے گا اور وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے گا. اچھا, ایک اندر والا ایک باہر والا. باہر والا تو ہے ہی نا, ایک اندر, یہ فلم نہ شروع کرے اندر والا باہر والا. اچھا, گھر والی باہر والی تو ہے. دیکھیے شیطان, میں تو ان کے لیے بھی خیر چاہتا ہوں, شیطانوں کے شیاطین کے لیے بھی. اللہ خیر. اللہ سے تو نہیں جی سکتے, ہاں نہ, اپنے خالق سے کیا مقابلہ. اس بات پہ بحث کر رہے ہیں, اس بات پہ کوشش کہاں سے وقت چلا ہے, اور اس بات پہ جتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کو غلط ثابت کر دیں کہ نہیں آپ کا فیصلہ غلط تھا. اس میں بہادری ہے کوئی؟ کمال تو ان کا وہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں ہمارے مالک, ہم نے بھی یہ جانا کہ آپ کا فیصلہ درست تھا, آپ ہی ہر حال میں صحیح ہیں. ماشاء. اچھا, جس عدالت چ تسی کیس جا کے لڑتے ہو, کوئی مسیت دے کول ہے عدالت؟ ماشاءاللہ دونوں پاسے گفتگو بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ. بس وہ یہی ہے, ابھی تو دل کی عدالت میں ہی کیس لڑ رہے ہیں. شیخ صاحب آج کم بولے ہمارے ساتھ. نہیں, باتیں بڑی زبردست کی آپ. یہ بھائی جب بھی بولیں گے ایسے ہی جیسے کفن پاڑ کے نہیں بولتا. شیخ صاحب معصوم آدمی ہے اور بڑے اچھے انسان. اچھی میں نے کب کہا کہ انہوں نے چکر لگا ہے؟ میں کیا نہیں, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں کہا ہے. شیخ صاحب واقعی بہت ہی پیارے اور بہت اچھے انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ رکھے گا. مجھے تو یہ خوشی ہے کہ اب انسانوں میں شمار ہونے لگ گئے ہیں اور انسانوں کی طرح بیٹھنا بھی شروع کر دی ہے ابھی, ورنہ تو کئی بار میں نے کہا بہت اچھے آدمی, انسان بھی کہہ دیا تھا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. شیخ صاحب آپ بتائیں کائنات کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ انسان ہونا. یار بہت اچھے مان رہے ہیں. سب سے مشکل کام انسان ہونا ہے. یہ کوئی ہم سے نہیں, انسان تو اچھا انسان ہونا. اور کچھ سوچ لے کچھ. نہیں, ٹھیک ہے, نہیں. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ہوتا ہی اچھا ہے. بعض دفعہ تو شیخ صاحب کو ملنے کے لیے آیا تو یہ چھت والے پکھے پہ چڑھے ہوتے تھے, اور صفائی کرنے کے لیے یا کوئی تار وغیرہ چھوڑنے کے لیے؟ صفائی تو یہ گھر والوں کی جیبوں کی کرتے ہیں, وہ کر کے پھر پنکھے پہ چڑھتے ہیں. اچھا, میں نے اتارنے کے لیے نیچے سے روڑے مارے ان کو. پنکھا چلا دینا تھا. چلایا نا, دیوار میں لگے جا کے. نہیں, نیچے گدے, ابھی چلا نیچے گدے تو شرمندہ نہیں ہوئے, کپڑے چاڑ کے کہتے میں اترنا ہی انجا. اچھا حسن بھائی, آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا. آپ نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی کام کر رکھا ہے اور آپ نے ہوشیاریہ میں ہارون رفیق صاحب کے ساتھ بھی کام کر رکھا ہے. کس کے ساتھ زیادہ مزہ آیا؟ میں نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, ہارون صاحب کے ساتھ بھی, اور نعیم بخاری صاحب کے ساتھ بھی, اور جگنوبا جی کے نام ساتھ بھی, اور جو بہت زیادہ ہم لوگوں نے کام کیا خبرناک میں وہ عائشہ جہاں زیب صاحب اور علی میر صاحب, ٹھیک ہے, جو ایز اے اینکر. تو ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جسے کہوں کہ ہر بندہ اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں وہ کیا ہے, انجمن ہے, باجی انجمن کو جاز اللہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. وہ ایسے ہی میں نے پایا. لیکن اگر جڑا مینوں ایک ذرا مزہ ہے وہ نعیم بخاری صاحب نے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لسٹ میں ان کا نام نہ ہی لیں کیونکہ وہ تو ایک لیجنڈ ہے. نہیں, لیجنڈ تو میرے لیے آفتاب اقبال صاحب کیا کم لیجنڈ ہے, ہارون رفیق صاحب کیا بات ہے. ہارون رفیق صاحب لیجنڈ ان دی میکنگ. عائشہ ہماری وہ بھی بڑی خوبصورت اور بہت اچھا کام پروفیشنلی. پھر ہاں معافی ایک اور بڑا میرا بھرا وسیع شاہ صاحب, میرا چھوٹا, میں چھوٹا تو نہیں ویسے تو قد دونوں کا بہت بڑا ہے لیکن عمر چ میں کہہ رہی ہے ارشاد بھٹی صاحب, وہ بھی انہوں نے بھی بہت کام بہت مزہ آیا. نہیں, کام ہم نے بہت زیادہ نہیں, چند مہینے کیا, لیکن ان چند مہینوں میں نا وہ کی کہتے صدیاں دا مزہ آ گیا. تو آفتاب صاحب کے ساتھ, ہارون صاحب کے ساتھ ہم اپنے کام کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا. دیکھیے آفتاب اقبال صاحب نے تو پاکستان کو سمجھے طلاق ہی دے دی ہے. اپنے سیاسی اختلاف کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہوئے. اداروں کے خلاف اگر کسی ایک انسان سے اختلاف ہے تو ادارے, اور جیسی خبریں, جیسی وہ چیزیں, وہ میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. سر ہم تو ان کو اپنا استاد سمجھتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, روحانی باپ سمجھتے ہیں ہم انہیں, لیکن وہ دین
وطن اور فوج اس پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سر یہ دیکھیں ایک ایسا ایشو ہے کہ میں تو اس میں جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگوں کو ان کے پاکستان سے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور بہت ساری ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، کیونکہ یہ اب پیٹرن جو تھے نا کم از کم یہ ٹاک شوز کے یہ بڑے اور مقام کی طرف نکل رہے تھے. اور آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ایک مشعل راہ رہے ہیں ایسے پروگرامز. نہیں لیکن ایسے پروگرام میں سیاست کو تو انہوں نے گھسیٹا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک علیحدہ اپنی سیاسی پسند ناپسند انہوں نے اس چیز میں وہ جو ایک انفوٹینمنٹ خود ہی انہوں نے ایک یانر پیش کیا، لیکن پھر اس میں سیاست کا تڑکا لگا دیا. ہاں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کہ میں بیٹھا تو ہوں سب ساتھیوں کو لے کے کہ میں لوگوں کو ہنساؤں گا، لیکن میں بیچ میں پریچنگ اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ ایک سیاستدان کے خلاف میں لوگوں کا ذہن بنا رہا ہوں، ایک سیاستدان کے حق میں ذہن بنا رہا ہوں. کیا یہ ان سے غلطی نہیں ہوئی؟ بھی وہ تو ہے کہ اس غلطیاں دی وجہ کر کے وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور کہڑا وہ کھلا چوری کرتے پڑے گئے سن. کوئی اچھے انسان نے، اچھے استاد نے. ویسے تو استاد تو ہم انہیں بالکل تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو سیاسی وابستگی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اپنی شفقت سے اپنی سائے سے محروم کر دیا. میں تو صرف اس بات کی دیکھیں کہ ہر بندے کا ہر ایک جو اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ایک جیسی نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ اور ہے، اس میں تو ٹھیک ہے مجھے نہ ان باتوں کی سمجھ ہے اور نہ ہی مجھے صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہ ہی پتہ ہے، کیونکہ میں ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا. میں جو اپنے کام کے حوالے سے جو ایک نقصان ہوا نا اس کو تو وہ تو سچی بات ہے، وہ تو نقصان. ہارون رفیق صاحب نے کور کرنے کی کوشش نہیں ہاں ہارون رفیق صاحب نے بالکل کور کرنے اور سیاست سے پاک رکھا. بہت نائس بات. میں نے سیاست نہیں آنے دی کسی بھی صورت کہ آپ ان کو کسی کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے. رفیق صاحب کے ساتھ میں نے ہارون رفیق صاحب کے ساتھ زیادہ کام نہیں کیا، تھوڑا کام کیا، لیکن ان سے حاصل بہت کچھ کیا. وہ نہایت ایک ہمبل، بڑے اچھے اور بڑی پازیٹیو تھنکنگ، بڑی جدت بھی لے کر آئے وہ کام میں لے کر آئے. اور ان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا کہ جیسے آفتاب اقبال صاحب کے پاس ایک فلو تھی نا ایک اچھے الفاظ کی، اور وہ فلو بہت حد تک وہ ان میں موجود ہے. ہارون رفیق صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی فلو میں نا ایک ورث بنتی ہے ان لفظوں کی بھی اور پھر وہ اویئرنیس کی. اور ایک تو ایسا بھی بندہ ہے جس کے ساتھ حسن بھائی اور میں نے ایک ساتھ کام کیا ہوا ہے، تابش ہاشمی. اللہ خیر کرے. ہاں وہ نہیں، لیکن آپ تابش ہاشمی کو دانشوروں کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں؟ میں تو صرف میرا وہ بھی چھوٹا بھائی ہے، محبت نہیں ہمارے بھی چھوٹا بھائی ہے، لیکن دانشوروں کی لسٹ میں شامل کریں گے یا انٹرٹینمنٹ والے ہوسٹ؟ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے دانش کی کوئی بات کبھی کی ہوگی، ہنسی مذاق کی، تفریح کی بات کی ہوگی، انفرٹینمنٹ کی بات کی ہوگی. دانش تیمور صاحب کی بات کی ہے. ہاں دانش تیمور صاحب کی بات کی ہے. دانش صاحب کرنا وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ کامیڈی سٹائل ہے اور بڑا اچھا ایکٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے پرفارمر ہیں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنا سٹائل ہے اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن مطلب اپنے کام میں تو ابھی ان لوگوں کی بات کر رہا تھا کہ جو بحثیت اینکر جب بیٹھیں گے تو ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے کہ یار ہم کافی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کی تربیت کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے مشعل راہ بنے، وہ صرف یہ کہ میں کچھ ایسا بولوں گا کہ لوگ انٹرٹین ہوں، لوگ ہنسے کھیلے مزہ اڑائیں. وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کام میں سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہوتی ہے آرٹسٹ پہ، ڈائریکٹر پہ، رائٹر پہ، کہ وہ اسے اپنا تو ذاتی فائدہ حاصل کرنا ہی ہوتا ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کا لکھا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اسے دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا دھیان اگر خود پہ رہے گا نا تو وہ پراپر طریقے سے کنوے نہیں کر پائے گا. یہ معاملہ ایسا ہے، جب تک سب کا بھلا، سب کی خیر کے سلسلے میں آپ اس بات کو نہیں چلائیں گے تب تک اس میں وہ بات نہیں آ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں کہ فنکار جو ہوتا ہے نا، جو فنکار ہے، یہ فنکار میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا آمد ہوتی ہے، یہ قدرت بناتی ہے، عطا کرتی ہے. اس میں ایک چپ لگی ہوتی ہے، کریشن کی چپ. تخلیق کار سب سے بڑا کریٹو اللہ پاک، ٹھیک ہے. وہ پھر اپنی صفات عطا کرتے ہیں. وہ جو کریشن کی چپ ہے نا وہ اس کے لگی ہوتی ہے، جسے ہم الہام بھی کہتے ہیں.
یہ الہامی کیفیت ہوتی ہے. کوئی تھاٹ میرے ذہن میں آیا, کوئی بات ذہن میں آئی, کوئی جملہ ذہن میں آیا, تو یہ سب چونکہ یہ ہوتا ہے اور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنا کام کیا باخدا مجھے اپنا کام کا ایک جملہ یاد نہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا, کیونکہ جو کچھ تھا جو ادھر سے آیا میں نے اسے کنوے کر دیا. ہاں غلطیوں میں میرا ہاتھ ضرور ہے کہ اس کو بگاڑ کے کنوے کر دیا, تو وہ اس میں میری غلطی ہے. بات اس نے خوبصورت دی ہے. اس لیے یہ فنکار بڑے تقدس والی بات ہے. یہ کنجر مراسی جیسا ورڈ ان کے ساتھ جنہوں نے جڑوایا, اللہ انہوں نے ہدایت دے, یہ بہت گند ہوا ہے. تو فنکار اللہ کے نزدیک ایک صنف ہے. اگر یہ ان باتوں کا خیال رکھے جو اگلی باتیں ہیں, جو اجتماع کی پیدے ہیں, تو پھر تو یہ ولی ہے اللہ کا. یہ اس طرف راستہ نکلتا ہے. فنکار, فقر, فقیر, فکر کرنے والا, یہ ساری ایک ہی لائن ہے. اگر آپ اس میں انفرادی طور پہ سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے, وہ کتنے آپ کے سامنے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے. میرا کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ذرا سا تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھلے کے لیے یا اس بات کی خدمت کون کر رہا ہے, اور پیسے اینٹھنے کے لیے, پیسے کھینچنے کے لیے دوسروں کا بھی حق لے جاتی ہے. یہ طمع ایسی ہے. یہ نہیں کہ ان میں کوئی چند فنکار ہوں گے یا جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے وہ ہوں گے. ہر دور میں اور ہر طبقے میں ایسا ہو. تو تابش بھائی کے لیے ہم یہی پیغام دیں گے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, آرٹسٹ ہیں. کوشش کریں کہ میرے ساتھ جو ایکسپیرینس رہا نا, انہوں نے خود کا وہ زیادہ سوچتے ہیں اپنا, اور انہوں نے جیسا کہ وہ ایکسپیرینس رہا نا کہ ہم لوگوں نے ایک وہ, تو کس طرف گل لے گیا یار, تو ہاں کہ بس وہ میں اسی کو اس طرح بات کو کنارے پر لے جاتا ہوں کہ ان سے اور ان جیسے دوسرے سارے ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی بات کریں, کوئی بھی کسی بھی موضوع پر اپنا پروگرام پیش کریں, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک مثال بننے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں صرف تابش نہیں ہے, تسی میری جان اس پاس سے دوسرے بھی ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ میں کہہ لوں اکثریت لوگوں کی اچھا ہی کام کر رہی ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. ہاں ضرور. لو میں آج آپ کو نا ایک ایکسپیرینس اور مشاہدے کا فرق بتا دوں. ضرور. دو طرح کے فنکار ہوتے ہیں. میں صرف اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, پوری سلسلے کی بات نہیں کر رہا. ایک فنکار ہوتا ہے جو بائی بورن فنکار. اچھا, دونوں ہی بائی بورن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر فنکار کے ساتھ جو ایک, چونکہ ہالی ووڈ گورے لوگ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ٹیلنٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ نا 3 جابس فوراً کھڑی کرتے ہیں. ایک اس کا سیکرٹری, اور ایک اس کا جس نے سلانا ہے, اٹھانا ہے, جڑا مارویلے باتھ روم میں, اور ایک اس کا مینیجر. یہ 3 جابس ہر ٹیلنٹ کے ساتھ انیشل جو ہے نا بنیادی, اس کے آگے پھر آگے اس کا سٹاف ہے, باڈی گارڈز ہیں, فلان ہے. یہ 3 جابس کام کرتی ہیں. مارکیٹنگ, مینجمنٹ, یہ بہت ایک کوالٹی والی بات ہے اور یہ فنکار کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ شاعر سبھی ہیں, بہت سارے شاعر ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں, اور کچھ شاعر ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ ہی رل کے مر گئے. ساگر صدیقی صاحب بھی تو شاعر ہیں, ایسا ہی ہے, لیکن ساری زندگی کیسے گزری. اب یہ ہے کہ ایک ساگر صدیقی جیسا شاعر ہوتا ہے, ایک مینجمنٹ والا شاعر. اچھا, یہ جو ہوتے ہیں نا بالکل اللہ لوگ فنکار, بالکل پیورلی بائی, ان میں مینجمنٹ کی کوالٹی ہوتی نہیں ہے. ایگریڈ. ان میں 2 کوالٹیز تو ہوں گی. یہ خود کو الارم لگا کے یا کسی کو کہے کہ خود اٹھ جائے گا, نہا بھی لے گا, تیار بھی ہو جائے گا, ڈیٹس بھی مینیج کر لے گا, یعنی کہ سیکرٹری والے کام بھی جو خود کر لیتا ہے. لیکن مارکیٹنگ والے کام یہ نہیں کر سکتا. کیوں کہ مینیجر نے کہا پا جی ہے جڑی میرا ٹیلنٹ نے تو پھٹیاں کھیڑتی ہیں نے تے انج کر دیتا ہے, تے انج ہو گیا ہے, تے انہیں مارکیٹنگ کرنی ہے, انہوں انج پیش جو بھی ہے. بالکل. اچھا, یہاں پہ کچھ آرٹسٹوں کے پاس مینجمنٹ کی بھی کوالٹی ہے. انہوں نے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں انج کیتا ہے,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫੱਟੀਆਂ ਖੇਡਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਰ। आफ्ताब इकबाल साहब में भी तो किसी का यही नाम नहीं लेते वो मैं शॉट इंज ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਤੇ मैं ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿंग ਕਰਦੇ हैं। अच्छा अब मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा 3-4 ऐसे आर्टिस्टों जो बाई बॉर्न और वैसे ही फनकार थे और बाकी फनकार भी आपके सामने। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡ ਬਾਈ ਬੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਓ। ਮਲੰਗ मलंगी जिंदगी गुजारी। ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਮਲੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ अल्लाह लोग बिल्कुल ਤਿੰਨਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂ? نہیں ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਨਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। نہیں جو آپ نے نام لیے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ نام بتائیں جو کہ ابھی زندہ ہیں۔ قاسم शेख का انجین ہاں میں سیریسلی نہیں واقعی ملنگ ہے، میں نے انہیں کئی بار درباروں پہ اچھا دماغ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ کامیابی سے مراد کہ جن پیسوں کے پاس اپنا اس وقت سیکیور ہیں، جو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ دیکھ لیجیے کس قدر مینجمنٹ۔ اچھا یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، قابل تعریف۔ برا تو ساتھ میں یہ جاب کو چلاتا ہے، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ خود مارکیٹر ہوتے ہیں، خود مینجمنٹ ان کے وہ پاور ہوتی ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے فنکار ہیں جن میں یہ پلس پوائنٹ نہیں ہوتا، فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی سچلیٹو بائی بورن فنکار ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, इनमें फ़र्क अब मुख्तसरन बता दूँ कि जो नेचुरल फनकार है ना वो लुटाएगा, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਨਕਾਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਆ। بالکل ये अब जिंदगियां सबके सामने हैं, कुछ चले गए कुछ जाने वाले हैं, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ क्यों कि ये जो तबीयत है ना फ़कीरों वाली तबीयत, इसमें मुलायत में ये है, इसमें गिव एंड टेक नहीं है। जो मैंने देखा है, जो दिल का मुलायम होना और मौला का मानना, इसमें गिव एंड टेक नहीं है कि कुछ दो कुछ लो। बाकी तो गिव एंड टेक है यार, तू ऐ कर, तू ऐ नेकी कर मैं देंगा, ऐ कर मैं देंगा, ये भी ये है गिव एंड टेक ही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗਿਵਨ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਬਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। अब इनके पास जो खजाना था, अमानुल्लाह साहब के पास, मस्ताना साहब के पास, और इस तरह के बहुत सारे फनकार, वो जो खजाना इनके पास था ना, वो तो फिर वो सबके सामने है, मैं को गलत तो नहीं कह रहा। इनकी की हुई बातें उठा ले, इनकी पेशन को ही उठा ले, इन्होंने जो जो कहा वो सब कुछ सच साबित हुआ। ये क्या था? तो ये कोई और बात है। बहरहाल ये दो तरह के फनकार होते हैं। बात तो ये हुई कि उसमें ठीक है जो वेल मैनेज, और ये नहीं कि फनकारों में, ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसा ही चलता है। दो तरह के बंदे होते हैं कि जिन्होंने तेज़ तरार से आने। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਮਲ का अखाड़ा है, यहाँ जो आका नहीं बनता उसे गुलाम बना दिया जाता है।
اب یہ دنیا کی مثال ہے. ہم تو پہلے ہی اپنے آقا کے غلام ہیں. ہم تو اس بات پہ ہے کہ زمین پہ بیٹھا کرو کیونکہ یہاں سے نیچے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. ہمارے رہبر تو مرشد یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ بھی اگر کسی کو عزت دینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی کو عزت دینے میں تمہاری عزت میں کوئی کمی رہ جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا. ہم یعنی کہ اس فنکار کا تو تھاٹ یہ چل رہا ہوتا ہے، اسے ان باتوں سے، اس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ زمین پہ بھی تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ اور میری طرح کا بندہ تخت پہ بیٹھ کے بھی گڑا ہوتا ہے، اندر تک یہاں تک گڑا ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ہماری آج کی میٹنگ تو بہت اچھی رہی، مجھے بہت مزہ آیا. ہمارے حسن مراد صاحب اور ہمارے شیخ قاسم صاحب، مجھے بھی بہت مزہ آیا. تو وہ ہم نے ایک بڑے سینسٹیو موضوع پر بات کیا. شاید ہمارے کچھ ساتھیوں کو ہماری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، شاید کچھ ساتھیوں کو کوئی بات اچھی لگے. بیسیکلی ہمارا مین مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن ایک معیار بنا لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اخلاقیات کے حوالے سے بھی، چاہے موویز ہوں، ڈراماز ہوں، اسٹیج ڈراماز ہوں، ایڈز ہوں، سانگز ہوں، کہ ہم کل کو بچوں کے سامنے یا خاص طور پر کل کو اللہ کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو، رسوا نہ ہو. بھئی اللہ کے سامنے تو ہر مخلوق جو انسانی مخلوق ہے یا جنات سب نے حاضر تو ہونا ہے. بالکل. لیکن ہمارا جو جتھا ہے نا، ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جتھے میں کھڑے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی جو ٹھیک ہے نا، بس وہ ہمیں اس جتھے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ بائی بورن جو ہم پہ احسان ہے نا، جس میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. جیسے اللہ کسی کو اچھے ملک میں پیدا کر دیتا تو اسے سہولیات مل جاتی ہیں کہ جی یہ فلانے نیشنل ہے یا فلانا بورن ہوتا ہے. اب میرے پاس جو گرین کارڈ ہے نا وہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا کرم ہے کہ اگر میں اس بات کا ہی صرف شکر ادا کروں نا، باقی نعمتوں تو اللہ پاک کی بے انت نعمتیں ہیں، صرف اس بات کا شکر ادا کروں کہ میں اس امت میں پیدا ہو گیا تو زندگی کم ہے اور شکر بڑا ہے. یہ اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ ایک تو ہم اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، اور دوسرا ہمارا شمار امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہم پاکستانی جس کا حلالی پرچم سبز رنگ کا ہے. اب دیکھیں دنیا میں بے شمار رنگ ہیں قاسم بھائی، کہیں نیلا، کہیں پیلا، کہیں گلابی، اور اگر پھر یہ کہ محبتوں کا رنگ جو باپ بیٹے سے کرتا ہے، وہ ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں، میاں بیوی کرتے ہیں. اگر ان سب محبتوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو ایک گرین رنگ ہمارے سامنے آتا ہے. ہم سبز حلالی پرچم کے باشندے ہیں. یہ سبز رنگ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. میرے پیارے دیکھنے سننے والوں، آج ہماری ڈبل ڈوز ہمارے لیے تو بہت اچھی رہی، ہمارے دلوں کو بھی اچھا لگا اور یقیناً سکون کی نیند آئے گی کیونکہ آج کی ڈوز صحیح لگی ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اب آپ نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کی مدد سے یہ ڈبل ڈوز ہمیں کچھ افاقہ ڈال سکے، چین آئے، کچھ صبر آئے اور اچھا لگے. بہت شکریہ. ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. اگلی ڈبل ڈوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمیں کیا ندیم سبحانی کو اجازت دیجیے. حسن مراد صاحب اور شیخ قاسم صاحب. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا دایاں بازو ہے، یہ بایاں بازو. بھائی یہ ہمارا تاج ہے اور یہ تاج کا ہیرا ہے. تو حسن مراد کو اجازت، قاسم کو اجازت، ندیم سبحانی شکر ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.